अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। रमज़ान की सातों में, रमज़ान की बरकतों में जैसा कि हम जानते हैं कि बात होती है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के करम की, अल्लाह ताला के रहम की, अल्लाह ताला की रज़ा की और अल्लाह ताला की अता की। और जब हम अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ को, उसकी खुसूसियात को जानने की बात करते हैं तो सबसे पहले नज़र पड़ती है उसके नामों पर। हाँ। और वो नाम जो सबसे पहले हमारे सामने आता है वो भला कौन सा है? रहीम, करीम। बिल्कुल, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं हमेशा हर अमल से पहले, जब हम कुरान पढ़ रहे हों या कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। तो इसमें दो नाम अल्लाह ताला ने अपने हमारे सामने बयान कर दिए, रहमान और रहीम। बिल्कुल। और दोनों ही उसके रहम की तरफ और मोहब्बत की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। अब इसी तरह यही खासियत वाले, इसी क्वालिटी को बयान करने वाले और भी नाम है अल्लाह ताला के। मसलन गफूर, रऊफ, ये तमाम, करीम, ये तमाम जो नाम है अल्लाह ताला के, ये सब ये बात बताते हैं कि वो रहम करने वाला है। वो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो उस रब को याद करने का और उसकी मोहब्बतों को समेटने का ये महीना है। और बड़ी एक ख़ास बात मैंने नोट की कि जब हम सूरह बकरा की आयत 183 पढ़ते हैं जिसमें रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करने का जिक्र किया गया है, तो उसमें उस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तकवा आ जाए तुम्हारे अंदर। अब उससे अगली ही आयत में 184 में अल्लाह ताला कहते हैं, फ़ौरन उसकी एग्जेम्पशन भी बयान कर देते हैं कि पहले एक रूल बता दिया, लॉ बता दिया कि ये करना है, कानून बता दिया कि ये करना है, और उसके बाद अपनी रहम वाली जो ख़ासियत है उसका एक हमारे सामने एक पेश किया तरीक़ाकार कि क्या कहते हैं कि अगर तुम बीमार हो, अगर तुम सफ़र कर रहे हो तो फिर बाद के दिनों में गिनती पूरी कर, या अगर किसी मुश्किल काम में लगे हो, बिल्कुल, कोई तो तुम्हारी ड्यूटी ऐसी है तो भी एग्जेम्प्टेड हो, बाद में रख लेना। ये एक्सेप्शंस, ये रहम ही है ना अल्लाह ताला का। और फिर क्या फरमाया कि अगर रोज़े नहीं रख सकते तो फिर लोगों को खाना खिला देना, कफ़ारा दे देना। अल्लाह ताला ने हमेशा रहम का मुज़ाहिरा करके हमारे लिए आसानी फरमाई है। और फिर उससे अगली जो आयत है 185, उसमें फिर बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने की। वो कौन सी? कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। बेशक। इतनी ख़ास बात, इतनी अच्छी बात। आप जब भी इस आयत को पढ़ते हैं तो आपको एक ढारस सी नज़र आती है, आपको लगता है कि वाकई वो मेरे लिए आसानी चाहता है, वो मेरे लिए मुश्किल नहीं चाहता। बाज़ औक़ात हमें लगता है ना कि ये तो बड़ा मुश्किल में फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। हाँ, अब इसी तरह की एक और चीज़ मतलब मुझे याद आ रही है और आज हम आपके लिए प्रोग्राम में भी ख़ास तौर पर लेके आए हैं कि इंसान पर मुश्किलात आती हैं। बिल्कुल। और हमें बस साबित कदमी का मुज़ाहिरा करना होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सब्र करने वालों को बेइंतहा पसंद करता है। बिल्कुल। और फिर उनके लिए आगे आसानियाँ भी हैं। अब जब मुश्किलात इंसान पर आती हैं तो इसी तरह की एक मुश्किल आई एक खातून पर, और उन्होंने साबित कदमी के साथ उसका मुकाबला किया। वो जमी रहीं, अपनी जो उन्होंने ग्राउंड था उसको छोड़ा नहीं, टिकी रहीं और डिटर्मिन्ड रहीं कि भाई अल्लाह ताला ने वादा किया है तो वो आसानी पैदा करेगा, और अब वो आसानी उनके लिए पैदा हो चुकी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर उनसे आपको मिलवाते हैं। जिंदगी सिर्फ कामयाबी का नाम नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, जिद्दोजहद और जंग का नाम है। विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली पारस तालिब की ज़िंदगी भी ऐसी ही है। पारस ने दिन में मेहनत मजदूरी और रात में पढ़ाई करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MA इस्लामियात फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। आला तालीम हासिल करने के बावजूद सरकारी या प्राइवेट मुलाजिमत न मिलने पर वो विहाड़ी की गल्ला मंडी में झाड़ू लगाकर गंदम चावल साफ करके मेहनत मजदूरी करती रही। उन्हें 500 रुपये दिहाड़ी मिलती, जिससे वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहनों का खर्च उठाती। मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया था, लेकिन कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में सारी जगह पे अप्लाई किया था, लेकिन कहीं से मेरी जॉब नहीं हो सकी। आखिरकार मुझे ये काम करना पड़ा। मैंने मजदूरी करके मैं अपने बहन भाइयों को पालती हूँ, और इसके अलावा मैं PI सेंटर में भी करती हूँ, 3 सालों से कर रही हूँ। उससे पहले मैं वहाँ पे भी मैं सफाई का करती हूँ। इसके अलावा मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब की है, क्योंकि वहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था MA की बेस पे अंडर लर्न स्कीम पे। तो वहाँ पे मैंने इसलिए की है जॉब
کہ تاکہ میری اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو سکے. ہم نیوز نے پارس کی محنت اور جدوجہد کی خبر چلائی جس پر حکومت وقت حرکت میں آئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے کر پارس طالب کو گورنمنٹ کی ملازمت دینے کا حکم دیا, جس پر پارس طالب کو DPS اسکول وہاڑی میں ملازمت دی گئی ہے. ملازمت ملنے پر اس کی بھیگی آنکھوں سے لگتا ہے کہ پارس کو اس کی محنت کا ثمر ملنے لگا ہے. عمران خان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ غریب لوگوں کو بھی آگے بڑھائیں, تاکہ جس طرح آپ امیروں کو آگے بڑھاتے جائیں, ان کی امداد کرتے جائیں. ہم جیسے دیکھیں کہ میں MA اسلامیات فرسٹ ڈویژن میں میری ہے, اور اس کے باوجود بھی میں اس معیار پہ ہوں کہ میں کام کاج کرتی ہوں, صفائی کرتی ہوں, گھروں میں کام کرتی ہوں, ہر جگہ پہ کام کرتی ہوں, لیکن پھر بھی ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا. وہاڑی کی پارس طالب MA اسلامیات کرنے کے باوجود غلہ منڈی میں جھاڑو دینے پر مجبور تھیں, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے نوٹس پر انہیں ملازمت دی گئی. لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے ناظرین کہ انہیں ملازمت اس نوٹس کی وجہ سے نہیں ملی, بلکہ ان کو اپنی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے ملی ہے. اب انہوں نے یہ جدوجہد کیسے کی, کس طرح انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی, غلہ منڈی میں جھاڑو دینے پر وہ مجبور کیوں تھی, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پارس طالب صاحبہ. السلام علیکم پارس, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. رمضان مبارک. قائم مبارک میم, آپ کو بھی, صاحب کو بھی. جی پارس, یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جو باتیں سنی ہماری اس رپورٹ میں اور لوگوں نے بھی سنی, میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنی کہانی ہمارے سامنے ذرا دوبارہ سے بیان فرمائیے کہ آپ کن حالات میں تھیں, کیسے اپنی تعلیم حاصل کی, کیا کیا مشکلات تھیں اور کیسے آپ اس جگہ تک پہنچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو رمضان شریف مبارکباد دوں گی, اور اس کے بعد میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں نے جب ہم پہلے میٹرک اسٹوڈنٹ تھے, بہت ہائی لیول پہ ہمارا یعنی کہ اپنا بزنس تھا, اپنا گھر تھا, اپنے ذمہ داریاں تھا, سب کچھ تھا, لیکن ہم نے بزنس کرنے کے لیے لون لے لیا. بینک سے لون لینے کے بعد ہم اس لیول پہ آئے کہ ہمارے لون ڈسپونس ہو گیا, کہ ہمیں نقصان ہو گیا. اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہم جب لون ہمارا بڑھتا گیا, ہم نے تقریباً 20 لاکھ تک لون لیا تھا, اور بڑھتا 40 لاکھ تک ہو گیا. میرے والدین کو عزت پسند تھی نہ کہ بیچتی, تو میرے والدین کو بینک والوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنا بزنس اناؤنس کروانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی عزت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ لون دینا چاہتے ہیں, تو اسی بات کو لیتے ہوئے میرے ابو نے اپنی عزت بچانے کی خاطر یہ تاکہ اور نہ زیادہ بڑھتا جائے, اسی وجہ سے انہوں نے اپنا سب کچھ سیل کر کے, یعنی کہ زمینیں, گھر, سب کچھ سیل کر کے, اور انہوں نے جا کے بینک کا لون اتار دیا. یہاں تک کہ ہم 2010 میں ہم وہاڑی آ چکے تھے. وہاڑی میں میرے والدین کو, جو آپ کو پتا ہے کہ جو انسان ایک اچھے خاصے اونچے مقام پر ہو, وہ کیسے کسی کا کام کرتا ہے یا کیسے وہ اپنے آپ کو کسی کے آگے لے جاتا ہے. تو اسی طرح میں نے یہ سوچا تھا, ہم نے یہ سوچا کہ میں نے تو اپنا یعنی کہ ہمت نہیں ہاری, ہم نے سوچا کہ اور نہیں تو اپنا اچھا کام کر سکتے ہیں وہاں سے بہتر, کیونکہ ہمارے رشتے دار ہمیں کہتے تھے کہ آپ وہیں ہیں جو یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں سناتے تھے, لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ ان سے بہتر ہے کہ ان کے گھروں میں جانے سے بہتر ہے, ان کے گھروں میں ان کی زمینوں پر کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا کام خود اچھے انداز سے یہاں ساتھ ساتھ اسٹڈی کر لیں گے, آگے بڑھ جائیں گے, ساتھ ساتھ ہم لوگ کیا کہیں گے کہ ہم اپنا کام بھی کر سکیں. تو پارس صاحبہ یہ بتائیں کہ پھر عثمان بزدار تک یہ خبر کیسے پہنچی, اور ان کو کیسے علم ہوا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں اور بڑی اعلیٰ تعلیم آپ نے لی ہوئی ہے اور آپ کے پاس نوکری نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جب ایف اے کی اسٹوڈنٹ تھی, وہاں سے ہم جب ٹرانسفر یہاں ہوئے تو میں نے 2 سال چھوڑ دیا تھا, کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کالج میں
पढ़ूंगी। लेकिन मेरा ख्वाहिश तो बहुत थी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मेरे वालिदैन का भी बहुत शौक था, मेरे भाइयों बहनों का भी बहुत ही ज़्यादा शौक था कि वो भी तालीम हासिल किया। हम एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी फैमिली मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई है। थोड़े से ऐसे कम लोग हैं जो नहीं पढ़े, लेकिन किसी ने एमएससी की है, किसी ने बीएससी की है, किसी ने एमएससी मैथ के साथ की है। अच्छा खासा ख़ानदान पढ़ा लिखा है। तो बाकी है कि मैंने जब हम एफए की स्टूडेंट थी, मैंने प्राइवेट एफए किया है, सिर्फ पेपर देने का टाइम मिला था मुझे, और अदरवाइज मैंने साथ साथ काम करते साथ साथ पढ़ते मैंने ये सोचा कि चलो मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गई तो उन्होंने कहा कि आपका टाइम गुजर चुका है, अगर आप पेपर देना चाहती हैं तो सिर्फ आप एडमिशन प्राइवेट भेज सकती हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ये सोचा कि किसी से उधारी किताबें लेके मैं अपने स्टडी चलो पेपर दे दूंगी, चलो ये 1 साल और नहीं ज़्यादा होगा। तो मैंने जब एफए का पेपर दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेकंड डिवीजन बनी। उसके बाद 2 साल मैंने छोड़ दिया, 2 साल काम काज करते। तो मुझे इधर उधर के लोग कहते हैं कि जॉब तो मिलती नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप काम काज कर लो। मैंने सोचा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने अपने खर्चा भी साथ इकट्ठा करती, अपनी स्टडी भी पूरी करती, किताबें जैसे जैसे मुझे मिलती गई मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन लिया। मैंने प्राइवेट तो उस्मान बुज़दार साहब तक कैसे फिर बात पहुंची? इसी तरह के इसी सिलसिले में मैंने एमए भी किया, ओपन यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट स्कीम पे मैंने जॉब भी की। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं ऐसा काम करती थी। मैं थोड़े साल पहले 1 साल पहले मैं इंडेक्स का काम करती थी। जैसे हम एक अटेंडेंस लगाते हैं या लिस्ट बनाते हैं, तो एक पेज पे यानी कि हम मुकम्मल लिस्ट बनाते हैं। इसी तरह का काम था पास्को में, मैं वहाँ पे सफाई का काम करती थी। ठीक है, तो अब पारस साहिबा अब आपको नौकरी मिल गई है, खुश हैं आप, मुतमईन हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ। मैंने वहाँ पे जब फर्स्ट डे था तो मैं वहाँ पे उन्होंने मुझे जॉब के लिए मैंने खुद जाके वहाँ अप्लाई किया, मीडिया वालों से बात की मैंने। तो मैंने हाँ जी, ये हम मीडिया वाले आए थे, वहाँ गंदम का काम स्टार्ट हो चुका था, ये ऐसे पीआई सेंटर पे गंदम। तो मीडिया वाले उनकी मूवी बनाने आए थे। मैंने वैसे उनसे बात की कि भाई हमारी तो हम क्या करें, इतनी क्वालिफिकेशन के बावजूद भी मैंने हर जगह पे यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में भी अप्लाई किया, हर जगह पे अप्लाई किया। MPA के पास जाती हूँ तो वो कोई सिफारिश नहीं करता, हमारे पास कहाँ से इतने पैसे हैं, तो मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने इनसे बात की, इन्होंने मेरा साथ दिया और इन्होंने मेरी आवाज बनी, इन्होंने आप तक आवाज पहुंचाई, वज़ीर आला वज़ीर आज़म तक आवाज पहुंचाई। आज मैं हम टीवी वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने ये मेरी आवाज़ को बुलंद करके मेरी आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया पारस। बिल्कुल आपकी जो बात है वो वाकई हमें ये सिखाती है कि अगर जज्बा हो, अगर मेहनत करने का जज्बा हो, इल्म हासिल करने का जज्बा हो, तो आपकी आवाज़ हर जगह पहुँचती है और फिर आप उस जगह तक पहुँच जाते हैं कि जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं। ये वाकई एक सबके लिए एक मैसेज है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, वाकई ये हम सबके लिए मैसेज है और इनके जो हालात हैं उसको देखकर हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम ये भी सीख सकते हैं कि सूद कितनी बड़ी लानत है, हम ये भी सीख सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, रिश्वत, सिफारिश, बिल्कुल। और हम ये भी सीखते हैं कि उनके बगैर मेहनत जो है वो रंग लेकर आती है। अब हमारा एक और सिलसिला है जिसमें हम आपको बताते हैं किसी मुल्क के बारे में, और आज हमने जो मुल्क चुना है वो कौन सा है? अल्बानिया। तो देखते हैं जी अल्बानिया की क्या खास बातें हैं।
مذہب کی تفریق کے اپنی زندگی غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دینے والی مدر ٹیریسا کی جائے پیدائش البانیہ۔ البانیہ یا جمہوریہ البانیہ یورپ میں واقع ان 3 مسلم اکثریتی ممالک میں شامل ہے جہاں مشرقی اور مغربی تہذیبوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ ایڈرک سمندر کے ساحل پر آباد اس ملک کی آبادی 28,24,000 سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ البانیہ کی 70 سے 80% آبادی مسلم، 17% عیسائی اور باقی ایتھیسٹ ہے۔ تیرانا البانیہ کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ ملک کا کل رقبہ 11,100 مربع میل ہے جو 70% پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یورپ کا قدیمی ثقافتی اور تاریخی ملک یونان، میسیڈونیا کی ریاست، سربیا، کوسوو اور مونٹینیگرو البانیہ کے ہمسائے ممالک ہیں۔ ایلیرین قبیلے کے البانوئی باشندوں کی نسبت سے ترکوں نے اس علاقے کو البانیہ کا نام دیا۔ یورپ کا یہ علاقہ 1430 میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا۔ قریب 500 سال بعد 28 نومبر 1912 کو البانیہ نے سلطنت عثمانیہ سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ البانیہ کی قوم اپنے ملک کو البانیہ کے بجائے مادری زبان میں شکپیری کہتی ہے، جس کا مطلب ہے شاہینوں کی سرزمین، جبکہ البانوی خود کو شاہینوں کے بیٹے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ البانیہ کا سرکاری نشان یہاں تک کہ جھنڈے پر بھی شاہینوں کا نشان ہے۔ البانیہ کے شہروں کی آدھی سے زیادہ آبادی امریکہ، کینیڈا اور البانیہ کے ہمسایہ ممالک۔ جی تو یہ تھی البانیہ کے متعلق کچھ مزیدار معلومات۔ اب کیا خیال ہے بریک لے لیں؟ نہیں یوں کیوں کہ مطلب ہاں ایسے نہیں ہوتا؟ نہیں، پاکستان میں ہاں ایسے ہوتا ہے نا۔ البانیہ آپ غور سے سن نہیں رہے تھے۔ اچھا، البانیہ میں جو ہے ہاں جو ہے، اگر آپ نے کہنا ہے ناظرین، اگر آپ سے کوئی کچھ پوچھے کہ بھئی کیا آپ اس طرف جا رہے ہیں، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں جا رہا ہوں، تو وہاں پر یوں کہیں گے آپ۔ یوں کہیں گے، بالکل۔ کتنا عجیب لگتا ہوگا، یہ کتنا عجیب لگتا ہوگا۔ ہم تو وہاں جا کے کنفیوز ہو جائیں گے۔ آپ تو بہت ہی کنفیوز ہو جائیں گے۔ بالکل، ہاں اور نہیں کے چکر میں معاملہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن فی الحال ہم بریک لے لیتے ہیں، کیونکہ اب بریک لینی ہے، ورنہ لوگ بھی کنفیوز ہو جائیں گے کہ انہوں نے ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے۔ تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان اور ہم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب بات کرتے ہیں ذرا کھیل کے میدان سے کچھ ایسے ہیروز نکلتے ہیں کہ جو کہ واقعی جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمارے ہیروز ہوتے ہیں، اور پرفارمنس کے بعد بھی جب وہ کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں یا وہ اپنا کھیل چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں، تو بھی ہیروز رہتے ہیں۔ تو آج کرکٹ کے میدان کے ایک ایسے ہی ہیرو کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں مذہبی رجحان سابق کرکٹر سعید انور نے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد سابق کپتان انضمام الحق کے دور میں اسے تقویت ملی۔ یوسف یوحنا جو تھے وہ محمد یوسف بن گئے، ثقلین مشتاق صاحب اور دوسرے کرکٹرز مذہب کے زیادہ قریب ہوئے، اور کرکٹرز کی جو اسلام کی طرف رغبت ہے وہ آپ کو آن دا فیلڈ، آن دا گراؤنڈ نظر آتی تھی۔ اب یہ رغبت کیسے بڑھی، کس طریقے سے یہ رغبت ہوئی، آج کل پھر جو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کل وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا وقت رمضان میں کیسے گزرتا ہے، اور رمضان میں کیا ان کی مصروفیات ہیں، اور جو دینی رجحان ہے اور پھر فینس کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج خاص طور پر موجود ہیں سابق کرکٹر، بہترین آف سپنر رہے ہیں جناب ثقلین مشتاق صاحب۔ السلام علیکم ثقلین صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، رمضان مبارک ہو آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے کوئی 8-10 سوال کیے ہیں، تو ایک ایک کر کے آپ سوال کریں گے تو میں جواب دے پاؤں۔ بالکل بالکل، یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا، یہ تو ہم میدان بنا رہے تھے کہ آپ یہاں پر چھکے چوکے لگائیں۔ بالکل، اور مطلب ہم آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ سکتے ہیں، میں تو یہ بات بالکل اپنے طور پر بالکل باوثوق طریقے سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم آپ کے بہت بڑے فینز ہیں۔ ارے بالکل، چلو آپ کی بہت ضرورت پڑے گی، گرمیاں آ گئی ہیں۔ جی جی بالکل، اب تو اے سی کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ کیسا گزر رہا ہے رمضان آپ کا لاک ڈاؤن میں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، پہلے وہ جو آپ نے سعید بھائی کی بات کی، ایک تھے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین ایک کھلاڑی تھے، جب جاوید بھائی نے چھکا مارا تھا نا تو اس میں وکٹ کیپر وہی تھے۔ اصل میں ذوالقرنین جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کھلاڑیوں کے اوپر محنت انہوں نے کی، جو ذریعہ سب کی زندگی جو تبدیل ہوئی، وہ ذوالقرنین جو ہے وہ ان کے مین اہم سمجھ لیں رکن تھے، یا ایک اہم کردار جو تھا نا وہ ذوالقرنین کا تھا۔ مگر ان سے پہلے بھی ایک اور کرکٹر تھا جو لاہور میں کھیلتے تھے، منٹو پارک میں، اور ان کا نام تھا عبدالرؤف۔ تو یہ دونوں نے مل کے کھلاڑیوں کے ساتھ بات کرنی شروع کی، پھر اس کے بعد ظاہر ہے سعید بھائی اور پھر سارے اس طرح چلنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے تو قاسم عمر اور سعید احمد جو ہمارے کھلاڑی تھے، تو سب سے پہلے سعید احمد تھے،
پھر قاسم عمر، پھر عبد الرؤف، پھر ذوالقرنین، پھر سعید بھائی، اور پھر اس طرح چلتے رہے. مگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو ہدایت دے دے، اللہ جس کو جس راستے پہ ڈال دے. اچھا ثقلین بھائی، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہدایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ ہدایت دینا چاہتا ہے اور انہی کو ہدایت دیتا ہے. اب ہدایت کی طرف جب زندگی آتی ہے تو وہ تھوڑی سی ہمارے یہاں پر ایک عجیب سی بات ہے، لیکن ذرا تھوڑی سی مشکل اس لیے ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ذرا، اور خاص طور پہ ایک کھلاڑی ہو اتنا پاپولر ہو اور پھر وہ جب اس طرف آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن کرتا ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتا زیادہ لوگوں سے، اٹھتا بیٹھتا گھل مل کے، وہ اس طرح سے پہلے والی لائف نہیں ہوتی، چینج ہو جاتی ہے. آپ کے لیے کتنا آسان تھا یا یہ کتنا مشکل تھا؟ دیکھیں، ایک تو پہلے ہدایت کے اوپر تھوڑی سی بات کر دوں. جتنے بھی کلمے والے ہیں سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں، میں عالم بھی نہیں ہوں اور بزرگ بھی نہیں ہوں، میں سیکھ رہا ہوں کہ میں نے کیسے اچھا ایک مسلمان بننا ہے. میں سیکھ رہا ہوں، نہ عالم ہوں نہ بزرگ ہوں. ہاں، بیٹھتا ہوں علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتا ہوں. ہدایت جس کو کلمہ ملا ہوا ہے، اللہ نے ہدایت دے دی ہوئی ہے ان کو. تو چاہے وہ داڑھی ٹوپی والا ہے یا نہیں ہے، تو سب ہدایت یافتہ ہے. جو کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمان ہے، وہ ہدایت والا ہے. اور باقی رہی بات، لوگ ایک دم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یار یہ کوئی عجیب بندہ بن گیا. حالانکہ ہم لوگ تو وہی ہے. داڑھی اور ٹوپی اور تھوڑا حال حلیہ چینج ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں لو جی یہ بہت بڑا بزرگ بن گیا، اس کو بہت کچھ پتہ چل گیا اور یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا، بہت خشک ہو گیا، ڈرائی ہو گیا ہے. پتہ نہیں اسلام جو ہے وہ بہت ساری بندشوں میں اس کو یہ گھر گیا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو کسی نہ کسی کو دیکھ کے کہتے تھے یار میں نے ایسا حال حلیہ بنانا ہے، ایسے کپڑے پہننے، ایسا اٹھنا بیٹھنا ہے، میری زندگی کی یہ سوچ اور ترتیب ہونی چاہیے. جب انسان تھوڑا اسلام کو فالو کرنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے یار دیکھو میرے رول ماڈل جو ہے نا وہ صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ ان کی زندگی پڑھتے ہو اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہو. تو پہلے رول ماڈل جو تھے، میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت ہی مزیدار بات سناؤں. میں دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتا رہتا تھا. ایک بزرگ کے پاس میں گیا تو کسی نے میرا تعارف کرایا، کہنے لگے جی یہ ثقلین مشتاق پاکستان کے بہت بڑے سپر سٹار ہیں اور کھلاڑی ہیں. اچھا، وہ میری طرف دیکھ کے نا تو کہنے لگے یار یہ سپر سٹار کیا ہوتا ہے، مجھے یہ بتاؤ. انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، جب انہوں نے میرا تعارف کرایا یہ سپر سٹار ہیں، تو کہنے لگے جی مجھے پتا نہیں سپر سٹار کس کو کہتے ہیں، تھوڑا اس کو ڈیفائن کرو، ایکسپلین کرو. انہوں نے کہا جی یہ کرکٹ کھیلتے ہیں، پاکستان سے پوری دنیا میں جاتے ہیں، بڑا نام ہے پاکستان کے لیے، بڑے میچ جیتتے ہیں، جتواتے ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، اسی لیے ان کو سپر سٹار کہا جاتا ہے. انہوں نے پھر ایک حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے دل میں جا کے ٹھک گئی. انہوں نے حدیث پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے، جس کے پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی پالو گے. تو بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپر سٹار صحابہ کو کہا اور تم کھیل کود کو سپر سٹار کہہ رہے ہو. کیا بات ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی مجھے فالو کرے گا، کوئی مجھے فالو کرے گا، کیا اللہ اس سے راضی ہوں گے؟ میں تو خود سیکھنے والوں، مجھے خود پتہ نہیں، میری نماز ابھی جو ہے ٹوٹی پوٹی سی ہے، تلاوت ابھی ٹوٹی پوٹی سی. کبھی کسی کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو یقین کریں ایک لائن آگے نہیں جا پاتے. اس کے تلفظ، اس کی تجوید پتہ ہی کچھ نہیں، قواعد و ضوابط کا پتہ نہیں ہے، قرآن کا عربی میں پڑھ لیتے ہیں. واقعی صحیح بات ہے آپ کی کہ وہ آپ ایک کیٹیگری ہے جس میں آپ کو سپر سٹار کہا جاتا ہے، لیکن اصل جو آپ نے بات کی واقعی وہ سپر سٹارز تو وہ صحابہ ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا، مزے کی بات، تھوڑا اور آگے جاؤں، کیونکہ آج کل جو ہے نا لوگ اپنے ہیرو کو دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. اسی طرح کا لباس، اسی طرح کا بولنا چالنا، ڈھنگ، ہر چیز جو ہے نا اسی طرح کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بزرگ فرمانے لگے دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو لباس پہنا تھا سارے فرشتوں نے ویسے ہی لباس پہنا، انہوں نے بھی کاپی کی ان کی. تو یہ کاپی والا جو سٹائل جو آج کل نوجوان کرتے نا، یہ فرشتوں نے پہلے کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کاپی کی تھی. اسی طرح کا ٹاٹ کا لباس پہنا. پھر جو ریوارڈ ملتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم جو وہ بتا رہے تھے، تو اسی میں وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام آیا. پھر
یعنی کیا وہ سپر سٹار تھے کہ اللہ رب العزت سلام بھیج رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ راضی نامے دے دیے کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، اور جنت کے پروانے بھی ملے. تو یہ ہے جی سپر سٹاری کہ دنیا میں ہی کامیابی کی گارنٹی لے کے بیٹھ گئے. صحیح، بالکل، کیا بات کی ہے واقعی. اچھا ثقلین بھائی، کوشش جو سوال بہت سارے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، جب ہم نے لوگوں سے بھی بات کی کہ بھائی ثقلین صاحب ہمارے پروگرام میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ طارق جمیل صاحب کا، مولانا طارق جمیل صاحب کا کتنا انفلوئنس اور انٹریکشن رہا ہے ہماری ٹیم سے، کرکٹ ٹیم سے، اور ان کا کتنا کردار رہا ہے ہمارے ٹیم میں دینی رجحان کو فروغ دینے میں. دیکھیں میں تو انگلینڈ چلا گیا 2004 میں، مگر ہمارا یہ تھا ہم ہر بزرگ سے ملتے تھے، ہر علماء سے ملاقات کرتے تھے، جہاں کبھی موقع ہوتا تھا ہر کسی کے پاس جاتے تھے. میں تو 2003-4 میں تبلیغ میں لگا. میں 98 میں میری شادی ہو گئی تھی، میں لنڈن چلا گیا تھا. میری وائف، میرے بچے ادھر ہی پیدا ہوئے. میں کھیل کے آتا تھا، چلا جاتا تھا. تو میں نے یہ سوال اگر آپ کسی اور سے کریں گے وہ زیادہ آپ کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ بتائیں گے، مگر میں تو ہر کسی بزرگ کے پاس جا کے ملاقات کرتا تھا، ہر کسی سے ملتا تھا. جہاں پہ بھی اگر 8-10 علماء ہیں تو سب کی زیارت کے لیے جاتے تھے، تو ہر کسی کی بات سنتے تھے. یہ نہیں کہ سارے کے سارا کریڈٹ کسی ایک عالم کو دے دیا جائے. میں تو اپنا سارا کریڈٹ اپنے ماں باپ کو پہلے دوں گا کہ میرے والدین جو تھے بڑے اللہ والے تھے، متقی تھے، میرے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے. اور آج میں کہتا ہوں کہ میری والدہ نے جتنی دعائیں کی، میرے والد صاحب نے جتنی دعائیں کی، وہ سب قبول ہوئی. میری والدہ ایک دعا کرتی تھی جی، وہ یہ دعا تھی، وہ فرماتی تھی یا اللہ میرے بچے کا دل اور دماغ یہ صحیح رکھنا، کہیں خراب نہ ہو جائے. اچھا میں سمجھتا تھا یہ میری کرکٹ کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ میں ڈیتھ میں بالنگ کرتا تھا، پاور پلے میں بالنگ کرنی ہوتی تھی، ڈیفیکلٹ سچویشن میں مجھے بالنگ کرنی ہوتی تھی. تو میں جب بھی امی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، دعا کر رہی ہوتی تو میں گود میں جا کے ایسے لیٹ جاتا تھا. تو میری امی میرے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی. تو میں یہ جب بالنگ کر رہا ہوتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. جب میں دین کی طرف راغب ہوا، دین کی طرف آیا، ابھی بھی ہوں، جو کچھ سیکھ نہیں گیا ہوں بس سیکھ رہا ہوں، تو مجھے یقین کریں ہر دفعہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں مجھے اپنی امی کی یہ دعا یاد آتی کہ میری والدہ کی دعا تھی کہ دل اور دماغ صحیح رکھنا. اس وجہ سے میں مسجد میں آ گیا، نماز میں آ گیا، اور میرا حال لیا. آپ کو جو سارا کریڈٹ میں اپنے والدین کو دوں گا. پھر ظاہر ہے آپ بزرگوں کو سنتے ہیں، ملتے ہیں، لوگ آپ سے دین کی بات کرتے ہیں، میں کروں گا، آپ کریں گے، ہم ایک دوسرے کی سنیں گے، سیکھیں گے، بچوں سے بھی سیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، لوگ بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب کرکٹرز دینی رجحان کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کرکٹ اچھے طریقے سے نہیں کھیل پاتے. یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ، حالانکہ بڑی عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے، اس کا کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ آپ اپنے پروگرام میں اینڈریو اسٹراؤس کا ایک ویڈیو کلپ چلائیں، آپ جائیں یوٹیوب پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا. اینڈریو اسٹراؤس نے تقریباً کوئی 5-7 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ دیا ہوا. اس نے کہا جی کہ جب محمد یوسف یوحنا تھا تو اس کی ایوریج 39-40 کی تھی. جب وہ ریورٹ ہوا، اسلام میں آیا، فیتھ میں آیا، اس نے فیتھ کی پریکٹس کرنا شروع کی. وہ جب اسپرچل ہوا اس کے بعد اس کی ایوریج 70 کو چلی گئی، 70+ گئی. اس کے بعد اس نے ورلڈ ریکارڈ کیے. اور یقین کریں میں یہ سمجھتا ہوں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو وہ کہہ دیتے ہیں دین ہی دنیا ہے، دنیا. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جیسے پہلے کہا میں عالم بزرگ نہیں ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں میرے دین نے مجھے ہر چیز میں ہیلپ کی. یہ ایک ایسا ٹول ہے، آپ ٹول بناتے ہیں نا، ایک ایسا ٹول ہے جو ہر مشین میں لگ جائے، ہر چیز میں فٹ ہو جائے. دین ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہر چیز میں فٹ ہو جاتا. میری کرکٹ میں خیر وہ تو انجرڈ ہو گیا، اس کے بعد میری کرکٹ ختم ہو گئی. میں پھر بھی 2-4 سال کاؤنٹی کرکٹ کھیلا. پھر میں نے 5-6 ملکوں میں کوچنگ کی میں نے اسائنمنٹ اپنی سروسز دی. انگلینڈ میں 3.5 سال رہا، ورلڈ کپ جیتے نیوزی لینڈ کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، ویسٹ انڈیز کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، سری لنکا میں کوچنگ کی، کاؤنٹیز میں کی، پاکستان میں بھی کی. اب یعنی دین نے مجھے اور زیادہ دنیا میں آگے جانے کی یا دنیا اور سمجھائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور زیادہ فائدہ ہوا ایز اے ہیومن، ایز اے پروفیشنل، ایز اے جیسے میرا اگر کوئی پروفیشن ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں مجھے سمجھائی باتیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی اس دن میں اپنے بچے کے ساتھ بات کر رہا تھا، میرا بچہ الحمدللہ حافظ ہے، تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا. تو اس نے ایک آیت پڑھی تو میں نے اس کو کہا، میرے پاس آیا، میں نے کہا بیٹا تم نے قرآن پڑھ رہے تھے، تراویح پڑھا رہا ہے وہ ماشاءاللہ گھر میں نا، تو وہ دور کر رہا تھا اپنا. تو ان اللہ مع الصابرین، یہ قرآن کی آیت پڑھی. ہم لوگ بیٹھ گئے. اس کے بعد
اس کے اوپر بات ہوئی تو مجھے اس کو کرکٹ کا بھی شوق ہے. اچھا. تو اب اسی پہ بات ہو رہی ہے. اب کوئی عالم نہیں, کوئی بزرگ نہیں ہے. میرا بچہ کہنے لگا ابا میں نے اس کا وہ آیت کا ترجمہ بھی پڑھا تھا تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے کہا ہاں ڈیفینیٹلی. اب وہ شروع ہو گیا کہ ہر چیز میں صبر بہت ضروری. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے ریلیشن شپ میں صبر بہت ضروری. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے اگر میں اپنی ٹیکنیک بناتا ہوں جیسے آپ مجھے کہتے ہو کہ مجھے صبر کے ساتھ جو ہے اس پہ محنت کرتے رہنا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. میں نے کہا ہاں. تو کہنے اللہ میری مدد کریں گے. میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے. تو اب وہ قرآن کی آیت کہاں سے نکلی اور ہم کرکٹ میں جا رہے ہیں اور میرا بچہ مجھ سے ٹیکنیک کی بات کر رہا ہے اور وہ ڈسکشن کہاں سے کہاں نکل گئی. تو کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے ٹیکنیک. جی ثقلین بھائی لوگ بہت سے فینز ہوں گے آپ کے. ہم نے جب ڈالا یہاں وہاں سوشل میڈیا پیجز پر کہ آپ ہوں گے تو انہوں نے ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ ثقلین بھائی سے پوچھیے گا کہ زندگی کا ان کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, وہ فیلنگ کیا تھی, وہ کون سا جذبہ تھا کہ جس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. دیکھیں ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ لینا ہوتا ہے انسان نے, آپ نے وہ فیصلہ لیا تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے. تو وہ فیصلہ کیا تھا, کون سے مومنٹ میں آپ نے وہ لیا تھا, کیا واقعہ تھا, وہ کب ہوا؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ ہر جب نوجوان ایک ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے دولت اور شہرت سب کچھ مجھے ملے. اللہ تعالیٰ کا فضل تھا, پاکستان ٹیم میں آیا, ورلڈ رینکنگ میں نمبر 1 گیا, ورلڈ ریکارڈز اللہ نے کروائے, کاؤنٹی کھیلا, دولت شہرت کا بھرمار ہو رہی تھی, سب کچھ چیزیں آ رہی تھی. میں یہ سمجھتا تھا میں سب سے کامیاب شخص ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے. تو پھر ظاہر ہے جیسے ذوالقرنین کی میں بات کروں گا, ذوالقرنین میرے گھر آیا کرتے تھے, عبدالرؤف بھی میرے گھر میں آیا کرتے تھے. تو اسی طرح کے ساتھی آتے تھے, دین کی آ کے بات کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر مجھے یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ جو آپ کو سکلز ملی ہیں یہ بھی اللہ نے دی ہیں, یہ جو آپ کے اندر جسم میں طاقت ہے یہ بھی اللہ نے دی ہے, یہ جو آنکھیں یہ بھی اللہ نے دی ہیں, اللہ نے بنائی ہیں. تو وہ آ کے صرف یہی بات کرتے تھے کہ یار دیکھو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, اللہ سے دور نہ ہو جانا, اللہ کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرنا. اور یہ بات کر کے چلے جاتے تھے. میں سوچتا رہتا تھا. پھر ایک دن میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں, یہ ہاتھ میرے اللہ نے بنائے, ٹانگیں میری اللہ نے بنائی, پورا جسم اللہ نے بنایا. تو میں آہستہ آہستہ یہ سوچنا شروع کر دیا میں نے. پھر میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یار اتنا بڑا آسمان ہے, یہ اللہ کے سوا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. پھر سورج, پھر چاند, پھر ستارے, پھر میں ان کو سوچنا شروع کر دیتا تھا. پھر میں 3 دن جماعت میں گیا تو وہاں پہ جا کے تبلیغ میں ہم لوگ سب ساتھی اکٹھے ڈیفینس سے گئے لاہور سے. تو میں وہاں پہ گیا تو میں یہی چیزیں سوچتا رہتا تھا. جب وہاں پہ بات ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ ہے ہمارا, اور فرمانے لگے کلمہ ہے ایک مگر 3 طرح کا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے دیکھو یہ کلمے کے اگر حروف گنو گے نا تو یہ 24 حروف بنتے ہیں. تو میں نے گنے تو واقعی 24 حروف بنے. کہنے لگے یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے, ہم نے اپنی زندگی کلمے کے مطابق 24 گھنٹے گزارنی. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے. میں نے کہا یار میں پہلی مرتبہ یہ ساری باتیں سن رہا ہوں, مجھے تھوڑا ایکسپلین کرو, ڈیٹیل میں جاؤ. پھر کہنے لگے کلمہ ہے ایک مگر 3 طرح کا. میں نے کہا یار مجھے ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا ایکسپلین کرو. کہنے لگے آپ بولو شعر. میں نے کہا شعر. کہتے کچھ ہوا؟ میں نے کہا نہیں. کہتے یہ لفظی شعر ہے. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا شعر کی تصویر بنا دی جائے. میں نے کہا پھر؟ کہتے یہ نقشی شعر ہے, ہوگا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کہ اگر شعر وہاں سے آئے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھاگوں گا جان بچانے کے لیے, یہ شعر آ گیا یہ تو کھا جائے گا مجھے, چیر پھاڑ کر دے گا یہ, تو خوف اور دہشت چھا جائے گی. کہتے یہ ہے حقیقی شعر. میں نے کہا یہ بات تو صحیح کہی, لفظی, نقشی اور حقیقی. تو کہنے لگے کلمہ ہے ایک مگر 3 طرح کا ہے, لفظی, نقشی اور حقیقی. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہیں کلمہ پڑھا ثواب ملے گا, یہ ہے لفظی کلمہ. کلمہ لکھ کے ہم دیواروں پہ ٹانگ دیتے ہیں, یہ نقشی کلمہ. پھر فرمانے لگے حقیقی کلمہ, حقیقی کلمے کا کیسے پتہ چلے گا؟ شعر کے آنے سے اس کی حقیقت کھل گئی, خوف آیا, ڈر گئے, جان بچاؤ گے. تو کلمہ جب زندگی میں آئے گا تو اس کی بھی حقیقت آپ کو پتہ چلے گی. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے مثال دی. کہا دیکھو بیج جو ہے نا, بیج, یہ جو بیج ہے یہ زمین کے اوپر پڑا رہے گا کچھ نہیں ہوگا. بیج جب زمین کے نیچے جائے گا تو ایک ٹائم آگا یہ زمین پھاڑ کے باہر نکلے گا اور درخت بن جائے گا, اور اس کے اوپر لاکھوں پھل لگیں گے اور کروڑوں بیج ہوں گے, اور پھر ان بیجوں کے اندر پھر کروڑوں اربوں درخت ہوں گے.
تو ایک بیج کے اندر ایک پورا درخت ہے اور اس پورے درخت کے اندر لاکھوں پھل ہیں. میں نے کہا یہ بات تو صحیح کی آپ نے. کہنے لگے اسی طرح یہ جو کلمہ ہے یہ ایک بیج ہے اور یہ اگر زبان پڑے گا ثواب ملے گا, اس کی حقیقت پتہ نہیں چلے گی. جب یہ زبان سے دل میں اترے گا تو پھر اس کلمے کی حقیقت پتہ چلے گی. اور یہ جو کلمہ ہے یہ ایک بیج ہے اور اس کے اندر پوری کائنات ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں وہ کلمہ جاری کرے اور واقعی ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب ذرا کرکٹ پر آؤں میں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی ضرور. کیونکہ ابھی تازہ بیان آپ کا سچن ٹنڈولکر کے بارے میں آیا ہے. وہ جو شیروں کی بات ہو رہی تھی نا, اب میرے ذہن میں تو وہ نقشہ چلتا ہے, سچن ٹنڈولکر ایک بیٹنگ کا شیر, آپ بالنگ کے شیر, اور آپ دونوں کا مقابلہ ہو آمنے سامنے, آپ دونوں ہو تو وہ خیر کیا ہی سما ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے. تو خیر وہ ایک زبردست اٹس اے ٹریٹ ٹو واچ. لیکن وہ کیا بات کہی آپ نے کہ وہ سچن ٹنڈولکر کو آپ, سلیجنگ تو ویسے ہی ہمارے یہاں پہ خوش اخلاقی ذرا کم ہوتی ہے کرکٹ میں, تو جب آپ نے وہ سلیجنگ کی سچن ٹنڈولکر کو اور پھر اس کے بعد اس کا کیا برتاؤ تھا, کیوں پھر آپ نے کہا کہ بھائی میں نے غلط کیا اس کے ساتھ اور سلیجنگ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی؟ خیر میری سلیجنگ کبھی بھی اتنی کیا کہتے ہیں اس طرح کی نہیں تھی کہ برداشت سے باہر نکل جائے یا گالی کلوچ والا کوئی ایسا ایلیمنٹ وہ نہیں تھا. چھیڑ خانی ہوتی تھی. ایک سلیجنگ میں آپ کو اسی پروگرام کے توسل سے سٹیو کے ساتھ جو ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, یہ سچن والی نہیں بتاؤں گا. اچھا ہاں, تو میں نے اس کو کچھ کہا اور اس نے, کینیڈا میں تھے ہم لوگ, میں نے اس کو کچھ کہا تو کہہ کے میں چلا گیا, پھر آیا, پھر میں کہہ کے چلا گیا. میں 2-3 دفعہ ایسے, مگر اس نے مجھے بالکل جواب نہیں دیا. اس کے بعد مجھے کہنے لگا دیکھو میں تو تمہیں بہت اچھا انسان سمجھتا ہوں, تم اچھے کھلاڑی ہو, میں نے تو تمہیں کبھی کچھ کہا ہی نہیں اور تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہو, میں تو تمہیں بہت اچھا سمجھتا ہوں. یقین کرو میں اتنا شرمندہ ہوا وہ دن گیا. اس کے بعد بڑے میچز ہوئے, چنئی ٹیسٹ میچ میں ایسی اتار چڑھاؤ تھا, وہ بھی کبھی وہ دھوبی پٹکا مارتا تھا, کبھی میں مارتا تھا. پہلی اننگز میں نے اس کو آؤٹ کیا, اگلی اننگز میں وہ آیا, اس نے مجھے بہت ٹف ٹائم دیا. کبھی میڈن اوور کھیلے, کبھی جناب چوکے مارے, کبھی وہ جھٹکے دیتا تھا اور جناب منوورنگ کر رہا ہے, بڑا اس نے زور لگایا. مگر میں نے اس کو کچھ کہا نہ اس نے مجھے کچھ کہا. اس کے بعد میں خود شرمندہ تھا, میں نے اس سے سوری بھی کہا. اچھا اب یہ تو بات رہی راز کی, وہ میں نے کیونکہ سب کے سامنے راز رکھا تو راز ہے. یہ میں سٹیو والی بات کر دیتا ہوں. میں اور سٹیو کھیل رہے تھے, ہوبارٹ ٹیسٹ میچ تھا. اچھا اس سے پہلے سٹیو کو میں نے 2-3 دفعہ 3-4 دفعہ آؤٹ کیا ہوا تھا. اس کو بڑی خار تھی. سٹیو جو ہے نا یہ بیسیکلی بڑا سخت قسم کا کھلاڑی تھا, یعنی بہت ہی ٹف تھا. اچھا یہ ایک عجیب ہے جو میں نے سنا, واللہ عالم, یہ جیسے ہمارے پٹھان حضرات مضبوط ہوتے ہیں نا, ذہنی اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں, رف اینڈ ٹف فائٹر ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ جو بات کر رہا ہوں شاید اس پروگرام کے توسل سے یہ بات آگے چلے گی اور شاید پتہ چلے کسی کو. 100 سال سے پہلے, 110-120 سال پہلے کی بات ہے, جب آسٹریلیا میں ڈیولپمنٹ کا کام ہونا تھا نا, تو سڑکیں اور ریلوے کے ٹریک بچھانے تھے, تو افغانی پٹھان گئے تھے ادھر. اچھا تو جو دیندار تھے انہوں نے مسجدیں بنائی. برسبن میں ایک مسجد ہے, میں اس مسجد میں گیا ہوں, نماز پڑھی ہے, جمعے کی نماز پڑھی ہے وہاں پہ. برسبن میں جو مسجد کے امام ہیں ان کو امام عزیر کہتے ہیں, وہ لاہور کے ہی ہیں. اچھا تو میں کافی دفعہ ادھر نماز پڑھی, تو بلکہ ادھر لکھا ہوا ہے مسجد کے اوپر کہ یہ اتنے 100 سال پہلے 100 سال سے اوپر جو ہے نا پہلے افغانی آئے تھے, انہوں نے مسجد بنائی. اینی وے, تو جو دین پہ تھے یا دین پہ چلتے رہے انہوں نے مسجدیں بنا دی. جو تھوڑا سا دین سے ہٹے ان کی نسل میں سے مارک وسٹیو پیدا ہوئے. اچھا او ہو واہ جی, تو یہ کزن نہیں ہوئے ہمارے دور دراز کے, پھر دور دراز کے. تو مارک وسٹیو جو, اچھا اب اتنا سخت مینٹلی ٹف تھا وہ کہ میری اور اس کی بڑی ٹسل جاتی تھی. میں نے 2-3 دفعہ اس کو بڑی جلدی آؤٹ کیا. آسٹریلیا میں 96 میں بھی ہم لوگ جب گئے تھے کارلٹن یونائٹیڈ, اور وہاں پہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ میچ تھا, 5 for 29 میں نے آؤٹ کیے تھے آسٹریلیا کے خلاف ایڈلیڈ میں. تو آخری اوور میں اور وسیم اکرم کر رہے تھے, اور سٹیو کو میں نے آؤٹ کیا تھا وہاں پہ بھی. اس وقت بھی اس کو بڑی خار تھی. خیر وہ جب بھی آتا تھا بڑے غصے سے ایسے دیکھتا تھا. اب جب یہاں میچ ہوا ہوبارٹ میں, تو آتے ہی پھر میرے سے آؤٹ ہو گیا نا, تو جاتے ہوئے جب میں بیٹنگ کرنے کے لیے آیا نا, تو مجھے کہنے لگا ہے you look like Charlie Chaplin. Oh sorry, Mr. Bean. وہ مجھے کہنے لگا hey you look like Mr. Bean. مجھے کہنے لگا you look like Mr. Bean. میں کہا Mr. Steve you look like Charlie Chaplin. وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے جتنے بھی آسٹریلین تھے. اب وہ پورے ٹیسٹ میچ میں اس کو چارلی چیپلن کہہ رہا ہوں, وہ مجھے مسٹر بین کہہ رہا ہے, اور ہم لوگ تنگ بھی کر رہے ہیں, چھیڑ بھی رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں اندر ہی اندر سے, اور لڑ بھی رہے ہیں ساتھ میں.
تو 3-4 مزاج اکٹھے ہی چل رہے تھے اس وقت. تو اس کے بعد میں نے بھی اس کو سوری نہیں کہا, اس نے بھی مجھے سوری نہیں کہا. ہم نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیتے. یہ تو رائیولری تو کرکٹ میں چلتی رہتی ہے. بالکل بالکل. لیکن وہی بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس کو ایک خاص لیول سے آگے نہیں جانا چاہیے, گالی گلوچ کی طرف نہیں جانا چاہیے, اسپورٹسمین اسپرٹ کے ساتھ رہنا چاہیے. سہیل بھائی بہت سارے سوالات ابھی بھی ہیں ذہن میں اور وہ رہ جائیں گے. دنیا کچھ ہوتی ہیں, وقت کی جو ہے وہ قدغنیں ہوتی ہیں ہم پر. لیکن ثقلین بھائی آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سیشن لگا. آپ کے پروگرام سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا سب سے. دیکھیں ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطی ہوتی ہیں. ہم لوگ سیکھنے کی جب تک مادہ رہے گا نا تو انسان کی ترقی رہے گی. ہم نے سیکھنا ہے کہ کیسے ہم ایک اچھے انسان بنے, ایک اچھے مسلمان بنے. بس باقی پھر سب کو معاف کرتے چلے جائیں. سیکھنے کا مادہ ہم نے اچھے انسان بننا ہے, اچھے مسلمان بننا ہے. پھر بہت ہی خوبصورت معاشرہ ہوگا اور بہت ہی خوبصورت ہمارے ملک کے حالات ہو جائیں. اور انشاءاللہ اچھے آف اسپنر بھی بنے, یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے, کیونکہ آج کل دوسرا نہیں کرا سکتے لوگ. 15 ڈگری کے اینگل کا مسئلہ ہو گیا ہے, آف اسپنر اچھے نہیں آ رہے ہیں آج کل. اس کا بھی ایک لوپ ہول ہے میرے پاس. اچھا بس ٹھیک ہے, اگلے پروگرام میں اگلی دفعہ جب آپ سے بات ہوگی تو پھر اس پر بھی ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ثقلین مشتاق صاحب آپ کا. رمضان آپ کا خیر خیریت سے اچھا گزرے. ناظرین, ثقلین مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں سیگمنٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا. کچھ باتوں میں تو ابھی بھی ہنسی آ رہی ہے بولتے بولتے بھی, لیکن بریک ہمیں لینا ہے. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. رمضان اور ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جب بھی کوئی آسمانی آفت آتی ہے کہ جیسا کہ ان دنوں کرونا وائرس ہے, تو چند سوالات زبان زد عام ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, اور ان دونوں میں فرق کیا ہے, اور پھر اگر عذاب ہے تو آیا کیوں ہے, اور پھر اگر آیا ہے تو صرف کفار پر کیوں نہیں آیا ہے, اگر مسلمانوں کے گناہوں کی سزا ہے تو پھر نیکوکار لوگ جو ہیں وہ کیوں مبتلا آزمائش ہے. اسی طرح یہ آفت کس پر آزمائش اور مصیبت ہے اور کس کے حق میں باعث رحمت ہے, باعث اجر و ثواب ہے. یہ تمام سوالات ایسے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, اور آج ہم ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ راجہ ضیاء صاحب موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. رمضان مبارک. بہت بہت شکریہ. آپ رمضان جو ہے اس مرتبہ کا بڑا مختلف رمضان ہے. بے شک. اور مجھے امید ہے کہ ظاہر ہے جب بہت سارے لوگ آپ سے سوالات کرتے ہوں گے رمضان کے حوالے سے, عبادتوں کے حوالے سے, تو اس مرتبہ یہ سوال بھی آپ تک پہنچا ہوگا کہ یہ کرونا والا جو رمضان ہے یہ کیا ہے, یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی سب سے پہلے تو آئی تھنک اس رمضان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح مساجد میں یا تو لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے, یا پھر اگر اجازت ہے بھی تو وہ جو اٹینڈنس ہے ان کی یا جو لوگ آتے تھے وہ اس طرح سے نہیں آ پا رہے جس طرح کے پہلے آیا کرتے تھے. اور کافی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے تو اللہ نے ہمیں اپنی گھروں سے باہر نکال دیا. اللہ نے تو دیکھیے اللہ کے بہاف پہ اس سے پہلے کہ آپ کوئی اسٹیٹمنٹ کہیں نا تو سوچ لینا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں اس کے دلائل کیا واقعی میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو دیکھیے جہاں پہ کوئی بھی انسان پہ مصیبت آتی ہے نا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم پچھلے سالوں میں یہ ایک طرح سے لوگ کہتے تھے نا کہ میں فلاں مسجد میں گیا, وہاں پہ قاری صاحب کی کیا آواز تھی, ان کے پیچھے ہم نے تراویح پڑھی, ایمان میرا کہیں پہنچ گیا اور بڑا مزہ آیا. اور پھر ہم لوگ کہتے تھے ہم نے اپنے گھر پہ افطاری کی, بڑے لوگوں کو بلایا. تو اس دفعہ نا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساروں کو نا عبادت جس کو سیکرٹلی ہم کرتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کرنے پہ مجبور کر دیا, جس میں کوئی شوشا کا پہلو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ہوتا نا کہ میں جی اس قاری کی تلاوت سن کے میں مجھے پڑھا, تو بات اصل میں قاری کی نہیں ہے, بات یہ کہ وہ کلام کیا پڑھ رہا ہے, اصل طاقت اس کلام کے اندر ہے. تو اب وہ کلام آپ چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں, چاہے اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں, چاہے گھر میں آپ تراویح کی نماز پڑھائیں اپنی فیملی والوں کو. اب یہ ایک بہت ہی ایک ایسا مومنٹ بن گیا ہم سب کے لیے کہ جہاں پہ ایک انٹرنل ریفلیکشن کا ٹائم آ گیا, جہاں پہ ہر انسان یہ سوچے کہ اگر یہ سچویشن ہمارے لیے پیدا ہوئی, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رمضان یوں گزرے گا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کا رمضان ہوگا کہ جہاں پہ وہ جو حلوہ پوڑی کی دکانوں پہ رش ہے, سموسوں جلیبیوں پہ رش ہے, اس قسم کے حالات, اور پھر وہ جو کہیں پہ آل نائٹ وہ چل رہا ہے, کھانے کی پروگرام چل رہے ہیں, ڈیفرنٹ بوفیز چل رہے ہیں, لوگ آل یو کین ایٹ 1000 روپیز, وہ جو تھا نا وہ سارا کا سارا کام ختم ہو گیا. اب آپ کے پاس سوائے عبادت کے کچھ رہ ہی نہیں گیا. سیلف ریفلیکشن. تو یہ نہ سمجھ, ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر مساجد بند ہو گئیں یا لوگ بار بار وہ کعبہ کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیے کتنی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, ہم سب کو دکھ ہوتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ
اگر کسی مساجد کے اندر عبادت بند ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی عبادت بند ہو گئی ہے. اللہ کی عبادت کرنے والے بے شمار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں ہر شے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور اب ہم لوگ اپنے گھروں میں جہاں جہاں پہ بھی ہیں ہر انسان جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور نیک راستہ اختیار کرے انشاءاللہ. اچھا لیکن پھر وہی سوال جو ہے وہ درمیان میں ذرا رہ گیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے اور آزمائش سے بھئی ہم نکل جائیں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں عذاب ہے. اب وہ عذاب اور آزمائش کے درمیان میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے یہاں تو ڈیبیٹس کا بھی شوق ذرا زیادہ ہے, تو پھر وہ اس لیے ڈیبیٹ کھل جاتی ہے. آپ کے خیال میں کس طرح سے اس کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے یہ دونوں ہو سکتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہمارے پاس یہ بات تو آتی ہے قرآن و حدیث میں کہ ایک تو یہ کہ ہماری مصیبتوں سے ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, یہ ایک فیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. یعنی بہت دفعہ اللہ نے تمہیں چھوڑا بھی ہوا ہے, تمہیں ڈیل بھی دی ہے, لیکن بہرحال ایک یہ وجہ ہے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. ایک جگہ فرمایا سورہ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تمہارا ٹیسٹ کیا جائے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طریقے سے آزمائے گا. اب سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس مصیبت سے گزر رہے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے یہ واقعتاً عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے, اور کچھ کے لیے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جس کی وجہ سے یہ بہت اوپر کی طرف جا سکتے ہیں کہ درجات بلند ہو سکتے ہیں. اب کرونا وائرس کی وبا تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس میں مسلمان بھی ہیں اور اس میں غیر مسلم بھی ہیں, لیکن اگر اس وبا کے اندر بندہ پازیٹیو سوچتے ہوئے اپنا ریلیشن شپ اللہ سے بہتر کر لے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ بجائے کہ وہ یہ سوچے کہ غم کو لے کے بیٹھ جائے اور مایوس ہو جائے کہ بس جی مساجد بند ہوگی تو عبادت بھی بند ہوگی اور پھر وہ نیٹ فلکس کی دنیا میں چلا جائے اور بس سارا دن یہی کرتا رہے, تو بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے. تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے گا الحمدللہ یہ وہ شخص ہے جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. اور جو اس مصیبت میں آزمائش میں پینک کرے گا اللہ سے مزید دور ہو جائے گا, مایوس ہو جائے گا, پھر یہ سمجھیں کہ اس کے لیے عذاب ہی ہے. صحیح ہے, یعنی اگر آپ قریب ہو گئے تو یہ آزمائش تھا جس میں آپ پاس ہو گئے, اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو گئے, ریلیشن شپ کمزور ہو گئی, تو یہ بڑا سمپل سا آسان سا ایک فارمولہ ہے اپنے آپ. اور اس میں پھر ہم دوسروں کو جج نہیں کر سکتے, ہم پھر اپنے آپ کو ہی جج کر سکتے ہیں کہ میرا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے کس نہج پر پہنچا ہے اس کرونا کے معاملے کی وجہ سے. جی, کیونکہ دوسروں کو جج کرنا پہلی بات ہے ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم ٹھیکیداری کریں لوگوں کی, ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے. دوسروں کے جو معاملات ہیں ان کے لیے ان کو نصیحت کرنا, ان کو ایڈوائس کرنا, ان کو دین کی دعوت دینا, یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کریں. لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ تو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. تو ایک انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہے, اب کوئی بندہ صدقہ کر رہا ہے, آپ کہیں نہیں یہ شو مار رہا ہے, لیکن یہاں پر یہ بھی تو آتا ہے نا کہ مطلب میں بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمان اگر نہیں ہوں مثال کے طور پہ, اور میں کسی کو کہہ دیتی ہوں کہ نہیں دیکھو جھوٹ مت بولو یہ اچھی چیز نہیں ہے, یا میں کسی بچے کو سمجھا رہی ہوں تو وہ کہیں گے خود تو تم باتیں تمہاری سن لو اور تم بچے کو نصیحت ہے تم ایسی کر رہی ہو. یہ بھی تو ایک جملہ آتا ہے نا آپ جی. یہ اصل میں دیکھیں نا, یہ انگلش میں کہتے ہیں ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک ہے وہ اچھے عمل کرنا چاہیے, اچھے عمل کرنے چاہیے. دوسرا ہے دوسروں کو اچھے کی ترغیب دینا, یہ بھی کرنا چاہیے نا. تو اگر میں خود نہیں کر رہا تو یہ عمل بھی چھوڑ دوں, یہ تو مطلب ڈزنٹ میک اینی سینس. تو جس طرح کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو. اب اس میں ہمیں انکریج کیا جا رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو نا وہ کیا بھی کرو. لیکن علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں, بڑے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ اگر ایک انسان کہتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے تو یہ پھر بھی اچھا ہے, اس سے اچھا ہے جو کہ نہ کہتا نہ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت, جہاں پہ آپ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کو آپ نے تشبیہ دی 3 قسم کی زمین کے ساتھ. آپ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زرخیز مٹی کی طرح ہوتے ہیں, جب ان پہ پانی پڑتا ہے تو پانی وہ ایبزارب بھی کرتے ہیں, زمین کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس سے پھر پھل پھول نکلتے ہیں, اور وہ کچھ پانی ریٹین بھی کرتی ہے, کچھ جانور آ کے پی بھی لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا علم لیتے بھی ہیں, اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور دوسروں تک بھی اس کی خیر پہنچاتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جس طرح پکا فرش ہوتا ہے اس کی طرح ہوتے ہیں, جو بالکل ہارڈ زمین ہوتی ہے. تو ہارڈ زمین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ پانی پھینک دیں تو اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا, پانی اس کے اندر سیپ نہیں کرے گا, لیکن اوپر ٹھہرا رہے گا. تو کوئی چڑیا کوئی جانور آ کے وہاں سے پانی پی سکتا ہے, تو اس کو تو فائدہ نہیں ہو رہا لیکن دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود تو عمل نہیں کرتے لیکن فوراً جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ فارورڈ ضرور کر دیتے ہیں. جو میسج آتا ہے کہتے ہیں چلو بھائی اچھی بات ہے, اللہ کی آیت ہے, کوئی نبی کی حدیث ہے, تو چلو خود تو عمل کر نہیں رہے لیکن بہرحال فارورڈ کر دیتے ہیں. تو ان کے اس فارورڈ سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو شاید
نہ ہوتا ہوں تو یہ پھر بہتر ہے, مطلب اس سے بہتر ہے جو تیسری مثال ہے. اور تیسری مثال وہ ہے جو بالکل ایک صحرا کی طرح ہے, جو پانی اس پہ آپ پوری بالٹی پانی کی ڈال دیں, وہ پانی اندر کہاں گئی کوئی پتہ نہیں, نہ اس سے زمین کو فائدہ ہو رہا ہے, اور چونکہ وہ پانی سارا اس نے اندر کھینچ لیا, کسی اور چرند پرند حیوان کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جب دین کی بات پہنچتی ہے نہ وہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسرے تک خیر پہنچاتے ہیں. تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی جھوٹ نہ بولا کرو, تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکر, ریمائنڈ بیکاز دے ریمائنڈ بینیفٹس. تو یہ ریمائنڈر جو ہے نا یہ وقتاً فوقتاً دیتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان نسیان سے نکلا ہے, بھول جاتا ہے, تو اس کو ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. تو بار بار ریفریشر کورسز تو ہم سب کرتے ہیں, جب پروفیشنل معاملات ہوتے ہیں تو ہم ریفریشر کورسز کر لیتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں میڈیا کریش کورس ہوتے ہیں, وہ کریش کورس ہوتے ہیں 5 دن میں 10 دن میں, 5 دن سے بھی چھوٹی بات بتاتا ہوں آپ کو. میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں آئے دن اشتہار آتے ہیں. اب ایک اشتہار ایک دفعہ آتا ہے, یعنی اگر کوئی ایک بیوریج ہے اس کا اشتہار یہ تو نہیں آتا کہ جی آج اشتہار دکھا رہے ہیں اب اگلے سال ملاقات ہو گیا, ہمیشہ دکھاتے رہتے ہیں, دن میں کئی مرتبہ آتا ہے. وہ 50 دفعہ اگر آپ کوئی T20 کا میچ دیکھ لیں کچھ, اس میں ایک ایڈ جو ہے وہ 100 ٹائمز بھی آئے گا. بالکل صحیح. تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب مینٹلی ڈسیبلڈ ہیں؟ نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اتنی دفعہ ریپیٹ کریں کہ آپ کے لاشعور میں وہ چیز چلے جائے, آپ کے سب کانشیس میں چلی جائے, تاکہ اب جب نیکسٹ ٹائم آپ مارکیٹ جائیں گے نا پھر آپ کے منہ سے آپ کہیں گے اسی کمپنی کا بلہ دے دیتے. تو بس یہی ہمارے معاملات نیکی کی طرف اور اچھی باتوں کی طرف ہونی چاہیے کہ ریمائنڈر زیادہ سے زیادہ ہوں, تاکہ ہم سب اس کی طرف راغب. اور اس میں تھوڑا سا ایک احتیاط برتنی بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ ریمائنڈر جو ہے نا وہ پیار سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ریمائنڈر یعنی ہمیں دین تڑیاں لگا کے نہیں ہوتا. ہاں, کسی کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ you can either insult someone or advise them, you can't do both at the same time. یا تو کسی کو ذلیل کرو یا اس کو صحیح طرح سے نصیحت کرو, دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو نصیحت کروں گا, پہلے اچھی طرح اس کو ذلیل کروں گا, خوب اس کو بے عزت کروں گا, اور پھر اس کو کہوں گا کہ ہاں اب تم اچھے کام کرو, تو دیکھیے آپ نے اس کی ایگو کو شیٹر کر دیا, آپ نے اس کے کانفیڈنس کو مار دیا بیچارے کو, آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ میں تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں, اس کو ذلیل کر کے. اب وہ آپ سے ایڈوائس کیوں لے گا بنسبت اس شخص کے جو کہ پیار اور محبت سے بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, میں بھی گناہ کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہو, میرے گناہ ہو سکتا ہے اللہ نے چھپا دی ہوں, آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, کیونکہ آپ کو ایک بندہ ویزبلی کوئی غلط کام جو نہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے, بالکل, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو میرے گناہ ہو سکتا ہے چھپے ہوئے ہوں, کسی اور کے ظاہر ہو گئے, تو میں اب اس کو جج کر رہا ہوں اس بیسس پہ کہ تمہارے چونکہ ظاہر ہو گئے تو میرے سے بدتر ہو. صحیح ہے. اچھا اب آج کل ایک اور بھی, لیکن آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے, پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں گے تبھی ریکٹیفائی ہو سکے. وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھ لیں گے کہ بھائی آپ تو خود عمل نہیں کر رہے, تو پھر تو ہم اس معاملے کی نفی کر دیں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اچھی بات کر رہا ہے تو ہم ذرا خود, چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, چھوٹے بچے بھی کبھی کبھار آپ کو بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں نا, بابا آپ نے تو کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا, اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فون پہ کہو وہ ابو گھر پہ نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. اچھا اب ایک اور بحث آج کل چل رہی ہے, وہ یہ کہ اس طرح کے جو عذاب یا آزمائش جو بھی ہم اسے کہیں, اس طرح کی مشکل میں انسان کس وجہ سے آتا ہے, اس حوالے سے کوئی احادیث ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی کوئی باتیں بتائی ہوں کہ یہ عمل انسان کرتا ہے, یہ خطائیں کرتا ہے, تو جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ایسی مشکلات میں ڈالتا ہے انسان. دیکھیے ایک تو حدیث جو واضح طور پہ میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ فحاشی اور بدکاری والے کام کرتے ہیں نا, تب اللہ تعالیٰ یعنی آپ نے فرمایا کبھی کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس نے فحاشی بدکاری کی ہو سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کے اوپر کوئی ایسی بیماریاں بھیجی ہوں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی سنی ہوئی نہیں تھی. یہ صحیح حدیث آپ بیان کر رہے ہیں, ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ یعنی جب بھی کسی قوم فحاشی میں, بدکاری میں اور زنا میں ان چیزوں میں بڑھ جاتی ہے نا, یعنی ان کے لیے فحاشی عام ہو جاتی ہے, مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے, ایسا ہو رہا ہے کہ جی اس کا ریلیشن شپ بھی, ہاں تو اس کا بھی چل رہا ہے, اس کا بھی یعنی عام بات ہے, یعنی عام ڈرائنگ روم کانورسیشن میں یہ باتیں چل رہی ہیں اور اب اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا. یعنی ایک ٹائم تھا, آپ کو پتا ہوگا ہمارے ہاں اس بات پہ نا لوگ بڑا شرم محسوس کرتے تھے, کسی کا سکینڈل ایکسپوز ہو جائے, کسی کی کوئی بات سامنے آ جائے, لوگ بڑا شرمندہ ہوتے ہیں. نارمل ہو گیا. دو لوگوں کی اگر منگنی بھی ہوئی ہو خاندانوں میں, رشتہ طے ہوا ہو, تو وہ ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. یہ بھی ایک کلچر کا, ایک ہمارے یہاں ویلیوز کا یہ ایک حصہ تھا. بالکل تھا, ایک شرم تھی نا, ایک آپ سمجھ لیں کہ آپس میں ایک ماڈسٹی کا, حیا کا ایک کانسیپٹ تھا. تو جب معاشروں میں یہ ختم ہو جائے اور لوگ اس کو کچھ سمجھے ہی نہ, بلکہ اس کو فخریہ پیش کریں, بلکہ لوگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ینگسٹرز میں اکثر اوقات وہ بڑے یعنی ایک فخریہ پیش ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں کرتا ہوں. تو جب ایسا معاشرے میں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں تمہارے پہ بھیجے گا جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوں گی. تو ہمارے اوپر, ہماری قوم پر, مسلم امت کے اوپر, یا اس وقت جو انسانیت زندہ ہے ان کے اوپر وہ عذاب تو نہیں آئیں گے جو پچھلی قوموں پر آئے.
जैसे कौम आद और समूद और कौम लूत के ऊपर अजाब आए तो पूरी पूरी कौमें तबाह कर दी गई, कौम नूह पे जो अजाब आया पूरी कौम बर्बाद कर दी गई, वो अजाब तो नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल ये छोटे छोटे आप समझ लें कि ट्रेलर आप देखते रहेंगे, तो जब भी इस तरह की चीज़ आए तो इंसान को फ़ौरन जो है ना तौबा और इस्तिग़फ़ार की रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अब ये मामला ऐसा है कि चूँकि ज़ाहिर है एक हदीस है, और हदीस जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कह दी तो फिर उससे आगे कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन मैं ये देखता हूँ और हमारे सामने बार बार ये बात आती है कि बहुत सारे लोग इस बात को डिनाई कर रहे होते हैं कि नहीं, इस चीज़ का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए मतलब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लोग खुद ही जज कर लें बजाय इसके कि हम फिर कहें कि देखो क्या। एक और बात है, वो भी हम सुन रहे हैं आजकल कोरोना के हवाले से भी सुन रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं, आपने जिस तरह से हदीस का हवाला दिया कि चलो मुस्लिम उम्मत पे तो किसी चीज़ की वजह से उन्होंने नाफरमानी की तो उन पे ये अजाब या जो भी वबा है वो आई, अब जो गैर मुस्लिम है जो अल्लाह को मानते ही नहीं है उन पे फिर क्यों आया, ये भी एक सवाल होता है। अब इसका असल में सवाल के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो ये कि अगर गैर मुस्लिम भी नाफरमानियां करेंगे ना, अल्लाह ताला की बेसिक हुदूद की को पामाल करेंगे तो उन पे भी अजाब आएगा, ये उससे वो बरी नहीं है। और आप देखते हैं कि जब वहाँ पे कोई हरिकेन कटरीना आ रहा है तो हरिकेन फलाना आ रहा है तो वो आए दिन सारा साल आते रहते हैं। तो एक होता है कि कोई भी जो वबा आई है या कोई भी जो कैलेमिटी आई है उसका एक नेचुरल कॉज है। नेचुरल कॉज हम सब जानते हैं, उसको कोई इनकार नहीं करता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर चीज पर अल्लाह ताला कादिर है। अल्लाह ताला एक रेत का जर्रा लेफ्ट से राइट नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह ताला की इजाजत के, कोई पत्ता गिर नहीं सकता। तो कोई मुसीबत आफत भी आ रही है वो अल्लाह की इजाजत से ही आ रही है, इसलिए इस पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त दिया और अहम मामला पर गुफ्तगू की। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक रमज़ान, और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब चूंकि वो खाना पकाने वाला जो मरहला है वो आ गया है और करीब करीब वक्त होने लगा है क्या? वक्त होने लगा है बिल्कुल, और भूख बढ़ जाती है, इश्तिहा जो है वो मतलब इंसान के जहन में खाना घूमना शुरू कर देता है। लेकिन वही बात है कि इबादत रोज़ा जो है वो हमें यही सिखाता है कि आपने कंट्रोल किस तरीके से करना है। आप उस वक्त जब खाना बन रहा हो सब्र करना है, रोज़ा आपने रखा हुआ है, भूख आपकी बढ़ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन फिर भी कंट्रोल, तहम्मुल, सब्र, ये वो चीज़ें जो हमें रोज़ा सिखाता है। और एहसास भी, और एहसास, हाँ, कि हम आज भूखे हैं। इतनी टेबलों पे अपने ना वो खाने की डिशेस लगाओ कि जब तुम्हारा घर के साथ पड़ोसी या कोई और जिसको तुम जानते हो कि भाई ज़रूरतमंद लोग हैं और तुमने आगे अपने दस्तरखान ऐसे सजाए हुए हैं तो फिर इसका सवाल होगा। बिल्कुल, तो अब हमारा जो सेगमेंट है वो है इफ्तार मज़ेदार। इफ्तार मज़ेदार। तो इफ्तार मज़ेदार में हम चलते हैं कराची और देखते हैं कि आयशा आज क्या पका रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं, आप बताइए आप कैसी हैं और आज आप क्या पकाने के लिए रेडी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थोड़ा सा आज मेरा मसरूफ़ दिन गुजरा और आज फिर मैं यहाँ आई हूँ और आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। और मैंने वादा किया था कि इफ्तार मज़ेदार में मैं आप लोगों को वो रेसिपी सिखाऊंगी जो कि हम लोग बाहर से लिया करते थे। तो अब हम आज जो आपको रेसिपी दे रही हूँ वो हम बाहर से बहुत शौक से ख़रीद के खाया करते थे, वो हैं आलू के हरे भरे समोसे। कौन से समोसे? हरे भरे या भरे भरे? जी नहीं, हरे भरे। देखें इसमें ना हरा भरा ये है कि हम इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जा रही हैं, और भरे ये कि हम इसे रोल की पट्टी के अंदर जब भरेंगे और फिर मज़ेदार गरम गरम फ्राई। भरे भरे ज्यादा बेहतर नहीं होता? भरे भरे समोसे में जरा माल ज्यादा होगा, आलू ज्यादा होंगे। हरा भी तो आ जाए ना थोड़ा सा, हम क्योंकि हरा हरा भी यूज कर रहे हैं तो उसका भी टेस्ट आना चाहिए। दोनों की बात रह जाए, आपकी भी आयशा और ओवैस की भी। इसको कर लेते हैं हरे भरे भरे समोसे। हाँ, और हरी हरी तबीयत सूझ रही है आज आपको, मुझे लग रहा है। हरे भरे समोसे। हाँ। जी, और सेकंड रेसिपी बनाऊंगी वो सरप्राइज रेसिपी है, वो मैं सब रोसों की बना रही हूँ। और जैसे कि सब रोसों ने हमारे दस्तरखान की रौनक को बढ़ा दी है, हमारी आसानियाँ कर दी हैं, काम बहुत होता है, गर्मी के रोज़े हैं, तो सब रोज़ों ने एक बहुत अच्छी रेंज दी है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इनकी हर चीज़ें, सीख कबाब है, उनका बर्गर है, चपली कबाब है, और बहुत सारे नगेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, इनके रोल हैं, समोसे हैं, जो आप अपने दस्तरखान की रौनक को बढ़ा सकते हैं इन्हें बना के अपने घर में। तो वो एक रेसिपी मैं ज़बरदस्ती शेयर करूँगी, और साथ ही एक टैंक के साथ ड्रिंक बनाऊंगी, टैंक सोडा। बहुत ही मजे की आज रेसिपी है। तो सबसे पहले जो है वो मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इफ्तारी बनाने में, तो जरा सबरोसो जरा भिजवा दीजिएगा यहाँ पर भी कुछ 2, 4, 8, 10 डब्बे, ताकि मैं भी जरा आसानी से इफ्तार बना सकूं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जैसी बिल्कुल यहाँ के हालात सही होंगे मैं आप लोगों के लिए पार्सल भेज दूंगी। हालात तो सही, हालात का इंतजार ना करें, बस भिजवा दें। अच्छा बताइए भाई, हरे भरे समोसों की रेसिपी मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेज़ान का
جی ریسیپی بتاتی ہوں. سب سے پہلے میں یہاں لے رہی ہوں میزان کا کنولا آئل جو کہ بہت اچھا ہے ہیلتھ کے لحاظ سے. اس کے امیونٹی سسٹم جیسے کہ آج کل بہت ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ یہ آئل یوز کریں. اور اس کی جو مجھے سب سے اچھی کوالٹی اور جو خاص بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ لائٹ بہت ہے. جیسے ہم آج کل ڈیپ فرائی بہت چیزیں کھاتے ہیں ریگولر, ہمارے یہاں سموسے رول چیزیں بنیں گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی آئل یوز کریں جس کے کھانے کے بعد ہمیں بھاری پن یا کمزوری یا ویکنیس فیل نہ ہو. یہ وہی والا ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. جی یہ وہی والا ہے, کہہ رہے تھے یہ وہی والا ہے میزان. بتائیں نا تو سمجھ زیادہ آئے گا. نہیں گا کے نہیں, ویسے بتا دیتا ہوں, اس جنگل میں بتائیں تو زیادہ سمجھ. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے, یہ وہی والا ہے میزان. جی بالکل, جی جی یہ وہی ہے, ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے, یہ وہی ہے. اور اس کی اس دن ایک بچہ آئس کریم میں میزان ڈال کے کھا رہا تھا, پھر میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ بھی ایسا بھی نہ کرو, وہ تیل ہے بہت اچھا ہے, تیل کے الگ مقصد ہوتا ہے. آئس کریم بھی اچھی بن گئی ہوگی. چلیں یہاں پہ میرا آئل گرم ہو گیا. اب سارے مسالے ڈالوں گی جو اسپائسز ہیں. ریڈ چلی ہے, کٹا ہوا دھنیا ہے, کٹا ہوا زیرہ ہے, کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور ساتھ ہلدی جائے گی. سارے اسپائسز ڈال کے ہمیں سے زیادہ کوک نہیں کرنا, صرف ہمیں جو کچا پن ہوتا ہے مسالے کا وہ ختم کرنا ہے. تو سارے مسالے ڈال کے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ آپ نے مسالے ڈال دیے, پانی ڈال دیا, نمک ڈال دیا. ہاں ہاں ہاں, واہ واہ واہ. جی تھوڑا یہ میش کیے ہوئے ہم نے بوائل کر لیے تھے. ہم نے بوائل کر لیے سے جب نظر آتا ہے تو ذرا مشکل ہوتی ہے, انسان کو دلی کیفیت کچھ الگ ہو جاتی ہے اس کی, بے تڑپ. یہاں پہ تھوڑا سا نا مسالے ڈال کے اس کا نا ذرا سا تڑکا جو ہوا ہے نا اس سے تھوڑی سی کھانسی اٹھ گئی ہے. یہاں میں نے گرین چلی اور ہرا دھنیا اور پودینہ جو باریک چاپ کیا ہوا تھا وہ سب ایڈ کر دیا ہے. اب بس میں اسے اچھی طرح مکس کروں گی. اسے ہمیں کوک نہیں کرنا کیونکہ ہم نے جو آلو ڈالے ہیں وہ آلریڈی بوائل ہوئے تھے, تو اس لیے ہمیں اسے کوک کرنے کی ضرورت نہیں. بس سارے مسالوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر ہم اسے رول کی روٹی بنانے کے لیے فرائی کریں گے. گڈ, ٹھیک ہے. آپ بتائیں اسلام آباد کا موسم کیسا ہو رہا ہے؟ یہ بہت جلدی ریسیپی تیار ہو جاتی ہے, بس یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر رہے ہیں. اسلام آباد کا موسم اچھا ہو رہا ہے, اسلام آباد کا موسم بہتر ہے. بہت شدید گرمی ابھی وہ اس طرح کی, وہ جو گرمی پڑتی ہے اس طرح کی نہیں پڑی ابھی, لیکن اس طرف ہم جا رہے ہیں. بارش ہونے کے بعد سے سنا ہے کل بہت, یعنی گرمی شروع ہو گئی ہے. کل آپ نے کہا تھا نا کراچی میں گرمی ہے, بہت اچھا موسم ہو گیا. یہاں پر بھی گرمی ہو گئی ہے. گرمی ہے, نظر لگا دی میں نے. مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. آپ بس کھانے کی بھی تعریف کر رہے ہیں. کراچی سے آپ کیسے مس کر رہے ہیں کراچی کے روزے؟ ہائے ہائے ہائے, بس نہ پوچھیں. یہ دیکھیں یہ اچھی طرح کراچی کی بات, آپ نے کراچی کے کھانے کراچی کی بیسٹ ڈش جو رمضان میں ایسی ہو کہ بھائی وہ دنیا میں اور کہیں نہیں, وہ کون سی ہے؟ رمضان میں تو بہت ساری چیزیں ایسے ملتی ہیں کراچی میں جو کہ آپ کو اسپیسیفکلی کراچی میں ملتی ہیں. افطار کے حوالے سے دیکھیں ایک چیز بڑی زبردست پھلکیاں ملتی ہیں. دہی پھلکیاں ملتی ہیں, لیکن دہی پھلکیاں ہر جگہ ملتی ہیں. ایک چیز جو مجھے یہاں پر کہیں نظر نہیں آئی وہ ہوتی ہے جس سے, جو کہ کراچی کا ایک بڑا مشہور علاقہ ہے, وہ ہے کھارا در. وہاں پر ملتی ہے, اس کو کہتے ہیں مال پوڑا. وہ کیا ہے؟ وہ انگلش میں پین کیک ہوتا ہے بیسیکلی. اس پین کیک کی ایک ویریشن ہے مال پوڑا. جی, اور اس کو آپ جو سفید جو ایک طرح سے وہ کھوئے والا جو ماوا کچھ اس کا جو ملائی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ کھاتے ہیں, اور وہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. عائشہ کو تو پتا ہوگا. یہ سویٹ ہے بیسیکلی. ہاں, ہلکی سی سویٹ. بالکل بالکل بالکل. عائشہ آپ نے کھایا ہے کبھی؟ اچھا, یہاں پہ میں نے آئل ڈال دیا ہے گرم کرنے کے لیے. میزان کوکنگ آئل لے لیا ہے میں نے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ گرم ہو جائے گا. پھر ہم اتنے سموسے کی رول کی پٹیاں لی ہیں میں نے, یہ اس کے اندر اسے ٹھنڈا کر کے میں بھروں گی اور فرائی شروع کر دوں گی. تو میں ایک پلیٹر لے آتی ہوں تاکہ اس میں ٹھنڈا ہو جائے. اور آپ بتا رہے تھے کراچی کی بہت مشہور چیزیں, تو میں بتاتی چلوں. یہاں پہ بہت ایک جگہ ہے کراچی میں بنسر روڈ, وہاں کی دہی پھلکیاں جو ہوتی ہیں بہت فیمس ہیں, اور وہ میں نے سوچا ہے کہ وہ ریسیپی بھی آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ مال پوڑا کراچی میں مل نہیں رہا ہے. ہاں دیکھیں, مال پوڑا بنانا سکھائیں. آپ نے مال پوڑا کھایا ہے کبھی؟ مال پورا چلیں ایک دن مال پورا بھی رکھیں گے, بہت زبردست. اور پتہ ہے کہ مجھے ایک نئی ریسیپی بھی ہے, مال پورا بریڈ سے بھی تیار ہوتا ہے اور بہت جلدی اور بہت اچھی ریسیپی ہے, مزیدار. جی ارے یہ تو بالکل یہ خیبر تک پہنچنی چاہیے, ہمارے یہاں نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا, اسی لیے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ نہیں ہوتا. کمال ہے بھائی. جب یہ میں بناؤں گا نا انشاءاللہ جب ریسیپی سے, تو پھر آپ کو ضرور دکھاؤں گا. اچھا بتائیے اب عائشہ کہاں تک پہنچے ہم؟ دیکھیں آپ لوگ بریک پہ تو نہیں جا رہے؟ نہیں عائشہ آپ کے ساتھ ہیں. نہیں جا رہے, ٹھیک ہے. پھر میں اپنی سیکنڈ ریسیپی جو کہ سرپرائز تھی سب روزوں کی کہ میں کیا بنا رہی ہوں, آج میں بنا رہی ہوں سب روزوں کے چپلی کباب کے برگر. چپلی کباب کے برگر, چپلی برگر.
सही जी। चपली कबाब कहाँ का सबसे ज़्यादा? तो मैंने फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। कौन से कबाब की बात कर रहे हैं आप? चपली कबाब, वही जो आप हमें बनाना सिखा रही हैं इस वक्त, तो और किसी कबाब की बात करनी भी नहीं चाहिए। ये देखें, हाँ अब सब रोज़ों की कर रही हूँ मैं। इसके सीख कबाब भी बहुत हैं और बहुत मज़ेदार हैं, और इसके साथ इसकी वैरायटी रखी है। डोनट्स हैं जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट है, और साथ ही इनके क्रिस्पी बर्गर हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बच्चों को रोज़े के टाइम फ्राई करके दें, बहुत ही मज़े के होते हैं। ये इन्होंने हमारे लिए आसानी कर दी है। ये होता है कि काम होता है, गर्मी है बहुत, क्या क्या करें, तो ये चीज़ें सिर्फ पैकेट देखें, ये निकाला, सिर्फ कटिंग करें इसे और फ्राई करें, बस सिंपल रेसिपी है। कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बाजार से ले आएँ, बार बार भी जाना नहीं पड़ेगा, एक ही दफ़ा ले आएँ और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। सहरी में भी बना सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकते हैं। नहीं देखें, सहरी में आप इसके पराठे के साथ इंजॉय करें। पराठे के साथ भी, वाह वाह, तो ये पराठे के साथ भी खाया जा सकता है। पराठे के साथ इंजॉय करें। गुड जी बिल्कुल, बहुत मजे के लगेंगे। ये बिल्कुल रेडी टू कुक है, आप बस फ्राइंग पैन में डालें और पका दें, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। जी आज जो है मैं अपनी डायरेक्टर की फरमाइश पे ये बना रही हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें आप, मैंने निकाले हैं, इसे मैं सिर्फ फ्राई करूँगी और ये तैयार बिल्कुल। ये आप जिस डायरेक्टर की फरमाइश पे आप बना रही हैं उसको खिलाइएगा मत, आप उसको ज़रा थोड़ा तशद्दुद करें उस पर। इस्लामाबाद भेज दूँगी, मैंने कहा ना जैसे ही हालात अच्छे होंगे मैं भेज दूँगी, पार्सल करवा दूँगी, आज ही भेज दूँगी, पहुँच ही जाएगी। कोल्ड स्टोरेज उसमें रख लीजिएगा। और डायरेक्टर से कहें ये 4 हैं चपली कबाब, ये 4 ही रहने चाहिए। ये 4 ना पहले ही बट चुके हैं। अच्छा, तो सिलेक्शन हो चुकी है पहले ही। ऐसे थोड़ी सी देर कवर कर देती हूँ। जी बिल्कुल, इसका बंटवारा हो चुका है। इसे मैंने कवर कर दिया है। एक साइड जब हो जाएगी तो फिर मैं इसके दूसरे अच्छा आप ये बताएं, इस्लामाबाद की क्या स्पेशल रेसिपी है? रमजान में ज़्यादा खाई जाती है सहरी और अफ्तार में। हाँ। जी, यहाँ पर हर इलाके का, दरअसल यहाँ पर वैसे हर इलाके का जो है ना खाना और वो जो फ्लेवर्स हैं, हर इलाके के यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हर इलाके के लोग यहाँ पर, कोई इलाके का जो है फ्लेवर सही तरीके से नहीं आया है। हर इलाके का अपना अपना फ्लेवर वहाँ पर अच्छा लगता है, इस्लामाबाद में मजा नहीं आता खाना खाने में। इस्लामाबाद में जरा वो, लेकिन फिर भी कोई एक चीज ऐसी होती है जो बहुत मशहूर होती है। गम बहुत खाते हैं अफगानी बर्गर। इधर एक जगह पे, एक सेक्टर में बड़े मशहूर अफगानी बर्गर मिलते हैं। वो जरा लोग स्टूडेंट्स के लिए बड़ा वो एक होता है, एक डिश होती है, वो बहुत जाकर स्टूडेंट्स वहाँ पर खाते हैं। अच्छा। वो है एक चीज। हाँ चलो, हम तो स्टूडेंट नहीं, हम खा नहीं सकते ना। G6 G7 नहीं, G6 G7 नहीं, G9 के इलाके में, सेक्टर में। सही। अच्छा ठीक है आयशा, आपको ये का जो मैंने बनाया आप बना रही हैं, ठीक है, हमें वो नजर आ गया। हम जब एक छोटी सी ब्रेक पर हमें जाना है, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं आयशा। ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा हम आपसे आकर पूछेंगे कि आप कहाँ तक आप पहुंची हैं, और दोबारा जो हमसे मिस हो जाएगा वो हम आपसे आकर सुनेंगे। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है हमें। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आयशा की तरफ चलते हैं। जी आयशा, वेलकम बैक, आप शो पर अब दोबारा हैं हमारे साथ। ये बताएं कहाँ तक पहुँची हैं, कहाँ तक हमारा सिलसिला कुकिंग का पहुंचा है? ये ना कहें कि सिर्फ आयशा हैं, ये कहें कि आयशा हैं, आयशा के साथ समोसे हैं, आयशा के साथ ये जो उन्होंने अभी चपली कबाब बनाए हैं वो हैं, आयशा के साथ बन है, आयशा के साथ मिजान है, सबरोसो है, बिल्कुल ऑलपर्स है, मिजान है, टैंग है, टैंग भी भूल गए, टैंग भी है आयशा के साथ, ऑलपर्स है, टैंग है। आयशा तो जम्मे गफीर के साथ है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से समोसा बना लिया है और ये मैंने फ्राइंग करने डाल दिया है। अब ये सब अच्छे गोल्डन जब ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। साथ ही अब हम इतने ये फ्राई हो रहे हैं, हम इतने बर्गर दिखाते हैं आपको, ये देखें। अच्छा, ये जो समोसे और जो चपली कबाब हैं, ये दोनों चीज़ें आपने जो है मिज़ान में ही बनाई हैं? जी, मिज़ान में कुकिंग ऑयल में बनाई है मैंने, क्योंकि ये बहुत लाइट है खाने में ना। आप जैसे कि रोज़े में फ्राई चीज़ें खा रहे हैं तो इसे खाने के बाद ना आपको ना फील नहीं होगा कि आपने कोई भारी चीज़ खाई है, सुस्ती सी हो जाती है। आजकल हालात भी ऐसे हैं, जब लाइफस्टाइल चेंज हो गया है तो हमें अपनी हेल्थ को भी ख्याल रखना होगा और उसके लिहाज से हमें चीज़ें सिलेक्ट करनी होंगी कि कौन सी ऐसी रेसिपी है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहले यूज़ नहीं करते थे, अब यूज़ करने लगे। जैसे हम पराठे खाते थे सहरी में, अब हमें चाहिए कि दलिया खाना चाहिए, दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे हम किचन में जाते हैं, अपनी कोई भी पतीली या कढ़ाई निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं? ऑयल। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने ऑयल को चेंज करें। अगर हम कोई ऐसा ऑयल यूज़ करते हैं जो अच्छे नहीं, हाँ, ये भी बड़ा एक मसला होता है, क्योंकि मैंने बहुत मरतबा देखा है
کہ آئل جو ڈالا جاتا ہے وہ بہت سارے لوگ جب ہم باہر سے کچھ لے رہے ہوتے ہیں چیزیں آئلی چیزیں تو وہ ایک ہی آئل کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کالا ہوا ہوتا ہے. ہاں بالکل یہ بڑا نقصان دہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ پہلا رمضان ہے, دیکھیں آئل کی کوالٹی دیکھیں کتنا لائٹ ہے اور کتنے اچھے ہیں. دیکھیں انہوں نے تیل بھی نہیں اضافہ کیا. یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی, ساتھ ہی پھر میں اس کے برگر بھی تیار کرتی ہوں. میں اپنی ڈش لے کے آتی ہوں. آپ کے ساتھ کوئی ہیلپر ہونا چاہیے جو آپ کو یہ ڈش پکڑائے. آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, وہ چھوٹے جو ہوتے ہیں؟ نہیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے, سامنے بس میں ہوں اور آپ ہیں. دیکھیں نا اب یہاں پر تو شفا جو ہے ان کے ساتھ چھوٹا میں ہوں, مجھے کہتے ہیں چھوٹے یہ لے آؤ وہ لے آؤ, جو کر دو میں کر دیتا ہوں. آپ کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. آپ شفا کو بھیج دیں میرے پاس. ہاں مجھے چھوٹی بنا لیں ادھر. صحیح ہے, یہ بھی کچھ سیکھ جائیں گے اسی بہانے. جی کچھ کھانا پکانا. یہ دیکھیں. جی چلیں یہ دیکھیں یہ ہو گئے تیار. تو اب یہ سموسے آپ کے ریڈی ہو گئے مکمل. میں کرتی ہوں برگر تیار. جی بالکل یہ ہو گئے ہیں تیار. اور اب میں برگر بتاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے بنیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ہم ایک چھوٹا سا ہمارا سیگمنٹ ہے, ہم اس کی طرف جاتے ہیں اور پھر آپ کے پاس واپس آتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ برگر مل کے بناتے ہیں. بالکل مل کر بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جا رہے ہیں جناب مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف, اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک خاص پیغام ہے. کرونا کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں وہ لوگوں سے کہ کرونا کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کس وجہ سے ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور کیسے ہم ان سے بچ سکتے ہیں. تو سنتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو ابھارا ہے, اس کو نکھارا ہے اور اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے. میں معذرت کے ساتھ اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے. ہم جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں لڑنا ہے, یہ آسمانی آفت ہے, اس سے لڑنا نہیں ہے. اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے. اس سے ہم لڑ نہیں سکتے. اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں, چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو, لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو. دیکھنا ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں. پہلے ایک دعا, ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی ایٹمی طاقت تمہیں بچائے گی. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سوا اسے کوئی نہیں ٹالے گا. اور إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے کسی کو نہیں ہونے دینا بیمار یا مصیبت میں, تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. ایک امر ہی تو ہوتا ہے. 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے, 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہ تو فعال لما یرید ہے. تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے, ساری احتیاط کرنی ہے. اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. ایک دفعہ بارش ہو گئی, حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا صلو فی رحالکم, ہم کہ بلال اعلان کرو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں, مسجد میں مت آئیں. حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلے ہونے تھے یا کیچڑ, جان کا خوف تو نہیں تھا, لیکن میرے نبی نے اپنی امت پر محبت اور شفقت کا ایسا سایہ رکھا ہے کہ آپ نے ان کو کیچڑ سے بچایا, بارش سے بچایا. یہاں تو زندگی موت کے مسائل ہیں. بہرحال بڑے علماء اس میں جو کہیں گے اور حکومت جو ان کے ساتھ میٹنگ کرے گی جو حتمی فیصلہ ہوگا, تو سب سے پہلے ہم اپنے الفاظ میں تواضع لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے, عاجزی کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے کہ اللہ تو اس کو ہٹا. یہ نہیں ہٹ سکتی, اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اللہ کوئی اللہ کا بندہ رو دھو کے اسے منا لے
تو پھر شاید فیصلہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔ ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کورونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا۔ صرف ایک حدیث، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اربع اذا کانت فیک، 4 باتیں لے لو مجھ سے، پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے، تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا۔ تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا۔ دوسری بات فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے۔ تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صدق و حدیث، حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ وعفت فی طعمت، آخری بات میرے نبی نے کہا اور رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ان 4 چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی۔ کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ رمضان اور ہم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ چلتے ہیں ذرا کراچی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ عائشہ جو ہیں وہ کھانے پکانے کا جو مرحلہ تھا وہ کہاں تک پہنچا۔ عائشہ سموسے تو ہو گئے تھے، اب ذرا برگر کا بھی بتا دیں۔ جی سموسے ہو گئے تھے، چپلی کباب بھی ہو گئے تھے۔ میں نے یہاں پہ چپلی کباب لیے ہیں، ساتھ کیچپ لیا ہے، ٹماٹر لیے، پیاز لیا ہے، اور اسے میں نے اس طرح سے برگر بنا لیا ہے۔ بڑی آسانی سے بن گیا، مزیدار برگر ہے۔ اب میں آ جاتی ہوں اپنی آسانی سے ہی بنتے ہیں برگر، آپ نے کبھی بنانے کی کوشش نہیں کی؟ جی بہت آسانی سے بنے ہیں، کیونکہ سب روزوں کے چپلی کباب تھے جو کہ بہت ہی مزیدار تھے، تیار تھے۔ میں نے بس اس میں آئل ڈالا، میزان آئل، اور اس کے بعد میں نے فرائی کیا اور تیار ہو گئے۔ اب یہاں پہ بنا رہی ہوں لیمن پیپر ڈرنک ٹینک کا، بہت ہی مزیدار ہے اس کا فلیور، میں نے خود ٹرائی کیا ہوا ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ۔ روزے میں تو ٹرائی نہیں کیا نا؟ روزے ہیں آپ ڈی ہائیڈ ہو جاتے ہیں۔ کس نے ٹرائی نہیں کیا؟ روزے میں نہیں ٹرائی کیا، ظاہری بات ہے، روزے سے پہلے تو اسے آپ لوگ بھی ٹرائی کرے گا۔ بہت اچھی ڈرنک ہے یہ، اور اس میں سب سے بڑی بات وائٹامن سی ہے جو کہ ہماری امیونٹی سسٹم کے لیے بہت اچھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آئس ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم لے لیتے ہیں لیمن پیپر ڈرنک کے 6 ڈالے ہیں، اور اب ہم 4 ٹیبل اسپون ڈال رہے ہیں لیمن پیپر کا ٹینک ہے، ساتھ اس میں سوڈا، کیونکہ سوڈا بنا رہے ہیں ہم، ہاں تو اس میں ہم سوڈے کی 1 بوتل ڈال دیتے ہیں۔ ہم شوگر ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ سوڈے کی بوتل میں خود آلریڈی شوگر ہوتی ہے۔ تو بس یہ سب چیزیں اچھی طرح مکس کریں گے، اور یہاں ہماری ڈرنک تیار ہو گئی ہے۔
بہت ہی سمپل ہے, بہت ہی مزیدار ہے, اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اپنے گھر میں. یہ دیکھیں فوراً تیار ہو گئی ہے. اس میں نے ٹینگ کیا تھا. ٹینگ کے بہت سارے فلیورز ہیں. ٹینگ میں جو مینگو ہے, مجھے جو پسند ہے وہ یہ لیمن پیپر ہے, اور ایک ان کا پائن ایپل ہے. ساتھ ان کے مینگو فلیور ہے. جیسے کہ ابھی مینگو آئی نہیں ہے اور بہت جلد آ جائیں گے, لیکن جب تک کہ ہم ویٹ کریں اس سے بہتر ہے. صحیح بات ہے, اس سے بہتر ہے یہ والا استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو یہ بھجوانا پڑے گا یہاں پر یہ والا کم سے کم 4 پیکٹ ہر ایک کے بھجوا دیجیے. اسلام آباد میں ملتا ہے یہ. اچھا نہیں ملتا تو ہے, اسلام آباد ملتا تو ہے, آسانی سے ملتا ہے, ملتا تو ہے, لیکن گفٹ کی الگ بات ہوتی ہے نا, وہ محبت کی وجہ سے اس کا ذائقہ اور بہتر ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں کتنی اچھی ڈرنک تیار ہو گئی ہے ہماری. اس میں ہم نے آرام سے گر جائے گا. لیف بھی ڈالے تھے جو, ارے نہیں جی بالکل دیکھیے آرام سے میں نے منٹ کے لیف بھی ڈالے تھے جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. ہاں کمال ہے. یہ دیکھیں لیمو نہیں مل رہا ہے کیا کراچی میں؟ لیمن ڈرنک بھی گر گیا ہے, لیکن بہت پیارا لگ رہا ہے. جی ٹھیک ہے, پیارا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب عائشہ آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو ریسیپیز ہیں وہ ریپیٹ کرنی ہوں گی. سموسوں کا بھی پہلے بتا دیں اور پھر اس کے بعد برگرز کی بتا دیں. چلیں جی, سموسوں کے لیے میں نے بوائل آلو لیے تھے اور اسے میش کر کے رکھ لیا تھا. ساتھ میں نے ایک پین میں میزان کوکنگ آئل ڈالا تھا. اس میں نے نمک, مرچیں, ہلدی, کوٹا ہوا دھنیا, کوٹا ہوا زیرہ اور کوٹا ہوا کالی لال مرچ ڈالی تھی. پھر اسے اچھی طرح مکس کیا. جب وہ مسالے کا جو کچا پن ہوتا ہے وہ دور ہو گیا تو پھر میں نے اس میں جو میرے بوائل پوٹیٹو تھے, آلو تھے, وہ شامل کر دیے. ساتھ ہرا دھنیا, پودینہ اور ہری مرچیں جو باریک چاپ ہوئی تھی وہ شامل کر دی, اور ذرا سا بس اچھی طرح مکس کیا اور اس کے بعد اسے ٹھنڈا کر لیا. پھر سموسے کی جو پٹی آتی ہے اس کے اندر ہم نے اس کی تہہ بنائی اور اسے بند کیا. میدے سے ہم نے اس کا بالکل بند کرنے کے بعد فرائی کر لیا. ساتھ آ جاتے ہیں سب روزوں کے چپلی کباب کے لیے. اس کے لیے ہم نے صرف ایک پیکٹ کھولا ہے ان کا, جو کہ بہت آسانی کر دی انہوں نے ہمارے دسترخوان کے لیے, جو رمضان کی دسترخوان کی رونق بڑھائے گا. بس پیکٹ کھولیں, انہیں فرائی کریں, زیادہ ٹائم نہیں لگتا, اور ہمارے برگر تیار ہیں. برگر میں صرف کیچپ اور جو بچوں کو آپ کو پسند ہوگا, پیاز, ٹماٹر, کھیرا, یہ سب پسند کرتے ہیں آپ کے بچے, ویسے ہی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں کیونکہ ضرورت ہے انہیں ان سبزیوں کی ہم لوگوں کو آج کل. تو یہ آپ اپنے برگر میں شامل کریں اور یہ کریں. اس طرح سے میں نے ٹینگ کی ڈرنک بنائی ہے, بہت ہی زبردست بنائی ہے. میں نے لیمن, اس میں پیپر, ٹینگ لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس میں سوڈا ڈالا ہے. سمپل ہے, بس آپ اسے اچھی طرح برف ڈالیں, مکس کریں اور انجوائے کریں. ٹھیک ہے جی شفا اور اویس, واہ جی واہ, کیا بات ہے. آپ نے تو بڑے زبردست طریقے سے یہ چیزیں بنا بھی دی, سجا بھی دی, اور جب آپ کھا لیں تو ایک کام کیجیے گا, اس کی تصویر ہمیں ضرور بھیج دیجیے گا کھاتے ہوئے, تاکہ ہم بھی دیکھ لیں. ابھی بس میں آپ کو واٹس ایپ کرتی ہوں اس کی تصویر اور کھینچ کے بس کرتی ہوں, تو آپ اس کے تصویروں کے ساتھ ہی روزہ کھولے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عائشہ صدیقی ہمارے ساتھ تھی, اور کمال چیزیں بناتی ہیں, آسان چیزیں بناتی ہیں جو کہ مجھ جیسا انسان بھی آرام سے بنا سکتا ہے. بالکل. آپ تو خیر مشکل چیزیں بناتی ہیں. نہیں, ہم آسان چیزیں بھی بناتے ہیں اور آپ کے لیے بھی لے کر آئیں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ آج رمضان اور ہم سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے روزے افطار کریں, دعاؤں میں پاکستان کو اور ہم سب کو یاد رکھیے, اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے رہیے. اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف, یہ میسج ہوتا ہے ہمیشہ, ہر روزانہ جو ہے ہم آپ کو یہ میسج یاد کراتے رہیں گے. بالکل. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.